Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Thank you so much for accepting the invite to coming to this podcast. Thank you so much. It's been a while for me as well. UK से आने के बाद तक it's yet another episode, तो मैं भी थोड़ा सा शायद नर्वस ही था कि काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, बट इट वाज यू, तो आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि जो है इन अ वे इतना तो मुझे पता था कि देखें इस पॉडकास्ट का काफ़ी जो है ना लोग इंतज़ार कर रहे हैं. अच्छा. या एज सून एज वी स्टार्टेड तो आपकी डिमांड तो चल ही रही है माशाल्लाह से. तो सर अब मैं जैसे यूजुअल एपिसोड स्टार्ट होती हैं तो आई वुड लव के जो है आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें. मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भी काबिल हो गया हूँ कि आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ. अच्छा चलिए. तो बिल्कुल प्लीज़ गो अहेड. ठीक है. सैयद यूसुफ, कॉलिंग नेम यूसुफ है, लेकिन अक्सर लोग मुझे सैयद भी पुकारते हैं तो दैट्स फाइन. मेरी जर्नी अगर मैं अपना यही क्या कहते हैं एकेडमिक अपनी जो स्टार्ट करता हूँ जो यूनिवर्सिटी लेवल की है, तो अगर उस तरह देखा जाए तो इंटर साइंस मैंने जब 1988 में कर चुका था, तकरीबन कंप्लीट ही होने वाला था. तो उससे पहले मेरे फादर ने देख लिया था मुझे कि भाई कंप्यूटर का काफ़ी शौक़ है और इधर उधर कोर्सेज़ में भी लाइक मैं एडमिशन्स ले रहा था. तो उनके पास अब्बू का वर्कशॉप था गाड़ियों का, तो उनके एक दो कस्टमर्स थे, उनमें से लकीली एक कस्टमर जो हैं वो फास्ट के उस वक्त के स्टूडेंट थे. तो उन्होंने कहा कि भाई इनसे मालूम करो कुछ क्या चल रहा है. तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत मालूम किया कि हाँ आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा और फिर आ जाएं आप. और फिर इत्तेफाक से जो कराची यूनिवर्सिटी के उस वक्त वाइस चांसलर थे वो भी अब्बू के कस्टमर थे. तो उन्होंने कहा कि बेटे को मिलाओ मुझसे. तो उनके घर चले गए. मुझे देख के ही उन्होंने कहा कि भाई अपना हुलिया दुरुस्त करो मियाँ, क्योंकि मेरे आस्तीन चढ़े हुए थे. उन्होंने कहा आस्तीन जो है ना ज़रा कफ लगा के रखा करो, क्योंकि वो घर में भी सूटड बूटड रहते थे. मरहूम डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी. तो खैर उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया कि भाई आप फास्ट में ज़रूर हैं अगर आपको इतना शौक़ है तो. एनीवे उन्होंने कुछ टिप्स दे दी थी कि कहाँ से तैयारी करो क्या करो. तो फास्ट का टेस्ट दे दिया. काफ़ी बड़ी तादाद थी, तकरीबन 3000 के करीब स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे. तो उसके बाद सिर्फ राउंड अबाउट कोई 42 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था सिर्फ. ठीक है. तो और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो रिज़ल्ट जो है वो अखबार में आना था. ओके. ठीक है. कि भाई जिनका नंबर है तो वो डॉन में देख लें. अच्छा, हमारे घर डॉन नहीं आता था ठीक है. तो अब ये पता ही नहीं था कि किस तरीके से खैर तो वो इंटरेस्टिंग इस तरह हो गया कि मैं जिन अपार्टमेंट्स में रहता था तो वो उसी में ही एक लड़का था. उसने कहा कि भाई वो तुम्हारा सुना है कि तुमने टेस्ट दिया था उस दिन, तुमने कहा था एडमिशन हो गया तुम्हारा. तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता. कहा कि कल रिज़ल्ट आ गया अखबार में. और मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई. तो कल का था, इसका मतलब है मुझे नीचे न्यूज़पेपर वाले के पास जाना था और कहा कि यार ये कल का अखबार दे दो. उस वक्त डॉन जो है वो 1.5 रुपये का आता था. उसने कहा 5 रुपये लूँगा मैंने कहा ठीक है ले लो 5 रुपये. मेरा नंबर था अंदर. मैंने कहा उफ, यानी कि जाके रिपोर्ट करना था. अब रिपोर्ट किया तो उन्होंने पर्चा दे दिया, कहा कि भाई इस दिन इंटरव्यू के लिए आ जाएँ आप और ये डॉक्यूमेंट्स ले आएँ. और बस इंटरव्यू भी मेरा बहुत ही ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही डिप्रेस्ड घर वापस आया कि कोई सवाल का जवाब मैं सही दे नहीं सका. और एनीवे बट एक दिन बस बेल बजी, लेटर आया तो पता चला कि भाई आपको तो एडमिशन मिल गया है. और बहुत ही मतलब मैं एक्साइटेड था कि पता नहीं क्या होने वाला है, एक नया चैप्टर खुल रहा है. एनीवे उस ज़माने में बस खाली ये मैं अपने आप को देखूँगा कि जो एक चीज़ थी मेरे अंदर वो बस एक ही थी जो मैं समझता हूँ अपने आप कि वो इंक्विजिशन, हर चीज़ का बस है ना कुरेदना कि क्या है ये, क्यों है, क्यों के जवाब चाहिए.
تو اس کے لیے میں تھوڑا سا اور پیچھے جانا چاہوں گا. میرے ون آف دی انکلس, ایک میرے چچا جو ہیں وہ اپنے زمانے میں ریڈیو آفیسر تھے شپ پہ, تو انہوں نے دنیا گھومی. تو انہوں نے کچھ جگہوں سے جو ہے نا انسائکلوپیڈیا کے کوئی 3 سیٹس مختلف جگہوں سے لے کے اپنی لائبریری میں رکھے ہوئے تھے. میں جب چھوٹا تھا, یعنی کہ میری عمر شاید 8-9 سال کی تھی, اس زمانے سے تقریباً 14-15 سال تک مجھے اگر کچھ نہیں میرے پاس کام ہوتا تھا تو میں وہ انسائکلوپیڈیا میں گھس جاتا تھا. تو بس اس وقت کچھ انٹرنیٹ جیسی کوئی چیز تو ہوتی نہیں تھی, کبھی ٹیلی فون ہی بڑے مشکل سے ہوتا تھا. تو بس انسائکلوپیڈیا میں گھسا ہوا ہوں. اب دنیا کی ہر چیز پتہ ہے, یہاں تک کہ میں نے سمجھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے 50 اسٹیٹس ہیں نا, وہ زبانی یاد کر لیے تھے کون سے ہیں. اس کے علاوہ کچھ مسلم سائنٹسٹ اور پھر کچھ امریکن سائنٹسٹ بہت زیادہ انسپائر کیا انہوں نے مجھے. تو میرا جو اسکول اور کالج کا زمانہ تھا, میں اس میں جب ان کے نام آتے تھے تو میں یہ سوچتا تھا کہ اچھا ان کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہوا ہے. تو مطلب کہ وہ والی چیز تھی. تو انکویزیشن بہت زیادہ تھی ہر چیز میں, اور الحمدللہ میتھس تھوڑا اسٹرانگ تھا. تو جو ہمارے فاسٹ کے جو مشکل سبجیکٹس تھے اس زمانے میں, کیلکولس 1 کیلکولس 2 کر کے جو ہوتے تھے, فزکس بھی تھا, فزکس 1-2 بھی تھا اس وقت, تو اس میں تو بڑے اچھے مارکس آ گئے. انگلش بالکل ہی زیرو تھی, کیونکہ کہنے کو تو ہم سب انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں, لیکن ایک لفظ انگریزی کا صحیح سے نہیں آتا تھا, گرامر الٹی سیدھی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ انٹرویو کے دوران, فاسٹ کے انٹرویو کے دوران صرف انگلش کے ٹیچر نے پوچھا گرامر کی اسپیلنگ بتائیے ذرا, تو میں نے کہا GR کر دیا تھا اور انہوں نے بس کہہ دیا بس مجھے اتنا ہی پوچھنا ہے. وہیں سے خیر اینی وے, تو وہ تو انگلش بہت ہی زیرو تھی, انگلش اچھی نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ بس یہ اب ایک چیز ہے جو کہ امپروو ہونی ہے. اینی وے, فاسٹ کا سفر چلتا رہا, الحمدللہ سارے کورسز پاس ہوتے رہے, کچھ اچھے برے ہوتے رہے, اور کچھ چیزیں بالکل نہیں سمجھ آئیں. فار انسٹنس جیسے کہ کمپلیٹلی جو ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس تھی جو ڈسکریٹ اور آٹومیٹا میں پڑھائی جاتی ہے, بالکل سر پر سے گزر گئی. لیکن ہوا یہ کہ خیر وہ آگے بات بتاتا ہوں کہ جب فاسٹ میں ایک زمانے میں میں ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ تھا ماسٹرز کے دوران, تو یہی کورس پکڑا دیے گئے تھے کہ جاؤ پڑھاؤ. تو پھر یہ ہوا کہ اچھا اپنی عزت اگر اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے تو انہیں اچھی طرح گول کے پیچ جائے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو اتنا آسان تھا, بس پڑھا نہیں تھا اس وقت. اور خیر ہم اچھا یہ کرتے تھے کہ گروپ اسٹڈی کر لیتے تھے, بٹ کچھ سبجیکٹس میں کبھی گروپ اسٹڈی نہیں بھی ہوئی, جس کا مجھے کافی افسوس ہے. گروپ اسٹڈی از, بیچ میں بس خالی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گروپ اسٹڈی ان اے اسٹوڈنٹ لائف از اے مسٹ. ڈیفینیٹلی. اس کے بغیر آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے کچھ بھی, ٹھیک ہے نا. اتنے مشکل کورسز ہوتے ہیں, کوئی کانسیپٹس آپ کو نہیں سمجھ آتے, آپ دوسروں کو سمجھائیں, اور دوسروں کو سمجھانے سے ہی آپ کا علم بڑھتا ہے. خیر, تو فاسٹ کا سفر اس طرح اچھا گزرتا چلا گیا, اچھے برے دن سب دیکھ لیے, اچھے مارکس دیکھ کے لوگوں کی تعریفیں بھی سن لیں, اس طرح بھی چیزیں کر لیں کچھ کہ پیسکل ایک لینگویج تھی اس زمانے میں, ہم اس میں کام کرتے تھے, بیچ میں سی انٹروڈیوس ہو گئی تھی. تو اس طرح بھی کام کیا ہے کہ ایک اسائنمنٹ ملا تو اس کو سی اور پیسکل دونوں میں کر لیا, ایک سبمٹ کر دیا, ایک رکھا ہوا ہے, کس کو چاہیے تو بتائیں دوسرے لینگویج میں, تاکہ یہ بھی نہ پتہ چلے کہ کاپی کیا ہوا ہے. اینی وے, تو اس طرح کی ساری چیزیں کی. ایونچولی خیر گریجویشن ہو گئی. اس وقت تو خیر فاسٹ یونیورسٹی تو نہیں تھی, ہمیں کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ملتی تھی, ٹھیک ہے. اور فاسٹ اس کا نام BCCI فاسٹ تھا, کیونکہ BCCI بینک نے اسے خیر تو BCCI فاسٹ جو انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس, تو فاسٹ ICS کے نام سے یہ کالج تھا. تو گریجویشن ہو گئی, اس کے بعد بھی پھر جاب ڈھونڈ رہے تھے, اور فوری طور پہ جاب نہیں ملی. صحیح. لیکن کوئی خیر اتنی زیادہ پریشانی نہیں تھی اس وقت کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے معاملہ.
پھر میری جو پہلی جاب تھی وہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہوئی صحیح ہے. تھی. وہاں بھی ایسے ہی کچھ ہوا کہ کوئی 100-150 لوگ وہاں آئے تھے اور صرف 3 لوگوں کو انہوں نے وہ ریکروٹ کیا تھا. تو اس وقت بھی ایک تھوڑا سا ہو گیا. اس وقت جو میں آج ہی کسی کو بتا رہا تھا کہ میری اس وقت جو سیلری جو انہوں نے رکھی تھی وہ بہت ہی آڈ فگر تھا, کوئی 5,500 تھی, یعنی کہ 5,750 روپے. ٹھیک ہے نا, یہ میری پہلی سیلری تھی. خیر اینی وے, تو اب وہ بھی اچھا چل رہا ہے. وہاں بھی ایک نئی لینگویج دیکھنے کو ملی تھی, میجک نام تھا اس کا. وہ میڈیکل سسٹمز کے بیسس پہ وہ بنی ہوئی تھی. خیر تو وہاں میں کچھ ہی عرصے رہا, تو پھر جتنے بھی بیچ میٹس تھے انہوں نے کہا ہم تو ماسٹرز کر رہے ہیں, کیونکہ فاسٹ نے 1 سال پہلے ہی ماسٹرز شروع کر دیا تھا. تو ایک طریقے سے میں بیچلرس کے پوائنٹ آف ویو سے میں 5th بیچ کا تھا, اور ماسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے میں 2nd بیچ کا تھا. تو ہم ماسٹرز کر رہے ہیں, تو میں نے کہا میں بھی کروں گا ماسٹرز. پیسے اب آنا شروع ہو گئے تو فیس بھی ہم دے دیں گے, اور کس پہ ہم ڈپینڈنٹ ہوں. تو اب لیکن اس وقت ماسٹرز کی صبح کلاسز ہوتی تھیں, تو میں تقریباً 11 بجے تک فارغ, اور تو میں نے ایسے کہا کہ میں 11:30 تک آفس آیا کروں گا. تو انہوں نے تو بالکل منع کر دیا, کیونکہ یہ تو کوئی عام سافٹ ویئر ہاؤس تو ہے نہیں, یہ تو پراپر ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن ہے. تو ہم تو نہیں آپ کو الاؤ کریں گے, آپ نہ کریں ماسٹرز. لیکن میں نے کہا نہیں مجھے تو کرنا ہے, میں ریزائن کر دیا میں نے. اچھا, میرے ابو کے ایک کزن ہوتے ہیں, تو وہ وہاں اس وقت جاب کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو سمجھاؤ, بہت ہی بڑی بیوقوفی کر رہا ہے, تو یہ نہ کرے اس طرح. اس کو بڑی مشکل سے ہم نے ہائر کیا ہے, اور اینی وے کچھ نہیں ہو سکا, میں نے ماسٹرز کر لیا, جاب چھوڑ گئی. تو اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے مرحوم ہلال قریشی صاحب, انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, میں نے تو جاب چھوڑ دی ہے ماسٹرز کی وجہ سے. تو کہا ادھر ہی آ جاؤ, لیکن ہم اتنے پیسے نہیں دیں گے تمہیں, ہم صرف 4,500 روپے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, 4,500 میں بھی کافی ہے. تو 2.5 سال 4,500 روپے میں نے گزار لیے, نو انکریمنٹس نتھنگ, چلتا رہا معاملہ. ایک چیز اچھی ہو گئی کہ ماسٹرز کی فیس 50% کر دی تھی اس کی وجہ سے, تو میں نے کہا چلو چلتے رہیں. اس کے بعد چونکہ وہی تھا نا, ایک آج کل میں وہی دیکھ رہا ہوں جو ذہن 20-22 سال کے بچوں کا ہوتا ہے, وہی بیکار کا ذہن تھا. خیر اس وقت تو ہم ماسٹرز کے بعد تقریباً 24-25 سال کے ہو گئے تھے, بٹ دماغ وہی, کچھ سکھانے والا نہیں, کچھ نہیں. تو بس ایک رٹ لگی ہوئی تھی کہ جاپان جانا ہے, بس جاپان جانا ہے, کیونکہ وہاں بس وہ ایک بہت اچھی جگہ ہے اور وہیں سب کچھ ہو سکتا ہے. جاپان ہی کیوں؟ جاپان بس وہ ہاں اس لیے کیونکہ وہ ابو کے ایک دوست تھے جن کا سارا جو بزنس ہے وہ جاپان سے ہوتا تھا, ان کی ہیوی مشینری اور سارا کچھ میں نے دیکھا تھا ان کے گھر جا کے. تو بس وہ ایک ذہن میں ایک چیز آ گئی تھی. تو کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ ایک کمپنی تھی یہاں یونیسز پاکستان, تو اس میں میرے سینئر تھے, انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. تو میں نے کہا کہ مجھے جاپان جانا ہے ایکچولی. تو کہا کہ اچھا کب جا رہے ہو. تو میں نے کہا ابھی تو نہیں ہے, لیکن کہا کہ اچھا ایک چھوٹا سا کام ہے, 2 سے 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہے, وہ تو کم از کم کر لو. تو میں نے کر لیا, ان کو بڑا اچھا لگا, انہوں نے کہا کیا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے تو جاپان جانا ہے. تو وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, بٹ وی وڈ لو ٹو ہیو یو بیک. تو میں نے کہا اوکے صحیح ہے, لیٹس سی. 4 مہینے گزر گئے, جاپان دور دور تک نظر نہیں آیا. تو پھر اس لڑکے نے جو مجھ سے سینئر تھا, انہوں نے مجھے اپروچ کیا, کہا کہ بھائی تم بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہو, یہاں آ جاؤ, بہت اچھا بڑا اسٹیٹ بینک کا پروجیکٹ ہے, لیٹس کنٹینیو ود دیٹ. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اب وہ بالکل ہی ہٹ ہو گیا پروجیکٹ, مطلب تقریباً ہم نے 1.5 سال میں جو کچھ بھی کیا اس میں زبردست چیز ہو گئی. جاپان ذہن سے نکل گیا, ٹھیک ہے. بٹ بات کہنے کی ہے کہ جب کوئی سکھانے سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آج کل کے بچے ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, بیوقوفی کر رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے,
تو بیسکلی صاف یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی اسی دور سے گزریں, تو اب اگر سمجھانے کی کوئی ضرورت ہے, کوئی ڈائریکشن, ان کے سامنے آپشنز بتا دیے جائیں, ان سے کم از کم ایک کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جائے تو ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے. اینی وے وہاں سے پھر ہوتے ہوتے یونیسز میں رہے. یونیسز کا جب سافٹ ویئر ڈویژن بند ہونے لگا تو سب کو میں نے نوٹس دے دیا تھا کہ آپ لوگ جاب ڈھونڈنا شروع کر دیں. پھر ایک میرے بیچ میٹ کی کمپنی تھی جنہوں نے ایک اور فارما کمپنی کے ساتھ ایسوسیشن کے ساتھ ایک اپنی سافٹ ویئر ہاؤس بنایا تھا, تو وہاں میں ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ مینیجر آ گیا تھا, پھر CTO بن گیا تھا وہاں. تو وہاں بھی تقریباً میں نے 9 سال گزارے تھے. پھر وہ بھی کمپنی جب 2009 میں بند ہو گئی تو پھر میں بالکل ہی جاب لیس گھر آ گیا تھا میں. تو پھر آفٹر تقریباً آفٹر 2 to 3 months کے بعد مجھے یہ جاب مل گئی جہاں میں ابھی بھی ہوں. اوکے. ہاں, تو مجھے ابھی اسی نومبر میں ہی میرے یہاں اراؤنڈ اباؤٹ 14 years ہو چکے ہیں مجھے اس کمپنی میں. ٹھیک ہے, اس کمپنی کا ابھی نام ٹائم ایکسپرٹس ہے, اس سے پہلے ورک فورس سافٹ ویئر تھا, جو کہ ابھی بھی US ورک فورس سافٹ ویئر کے ساتھ ہی ہم ان پارٹنر ہیں. تو لیکن جو ماسٹرز کرنے کے بعد وہی جو ڈاکٹر ہلال قریشی جو ہیں مرحوم, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تمہیں تو ماسٹرز ہو گیا, اب تمہیں پڑھانا ضروری ہے اور آ جاؤ, کیونکہ ان کا بیٹا بھی اسی وقت فرسٹ سیمسٹر میں تھا. کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھاؤ, تم سے ہی پڑھے گا وہ. تو میں نے کہا اچھا چلے. اٹ واز اے کیا کہیں گے بگ آنر فار می کہ ایک ڈائریکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس لیے پڑھانا ہے کیونکہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. تو میں نے اس بیچ کو تقریباً کوئی 5 کے قریب کورسز پڑھائے تھے پورے 3 سال میں. اس وقت 3 سال کا ہوتا تھا, BCS آنرس کہتے تھے. خیر, تو یہ میری جرنی لائک تو 95 سے ہی 1995 میں انہوں نے کہا کہ پڑھانا شروع کرو. تو سمجھے کہ ابھی اس سال میں نے نہیں پڑھا ہے, بریک لے لی ہے, بٹ اگر پچھلے سال تک بھی دیکھا جائے تو میں نے تقریباً 27 سال تو فاسٹ میں پڑھا ہے. تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس دفعہ ایوارڈ دے دیا مجھے. تو یہ ہے سر, مطلب فرسٹ آف آل کنگریچولیشن آن دیٹ ایوارڈ. میں کیا ہی بولوں کہ ویری ویل ڈیزرو. مطلب ابھی تک تو صرف میں نے جو ہے میں نے کبھی پڑھا نہیں آپ سے, بٹ یہ کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کہیں پہ آپ کا ذکر ہوا اور کسی نے یہ نہیں بولا ہو کہ نہیں یار سر سید یوسف نے تو, ہاں میں نے پڑھا سر سید یوسف سے, انہوں نے تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور بہت اچھے ٹیچر اور ماشاء اللہ سے بہت اچھے انسان ہیں. تو ایک سوال جو ہے نا میں نے روک کے رکھا ہوا تھا تب سے اپنے پاس جو ہے کہ جو ہے آپ کو ایک اپنی وجہ شہرت کیا لگتی ہے. مجھے ایک تو سمجھ آ گئی جب آپ نے بولا نا کہ آپ کسی اس ایج گروپ کے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو لگ رہا ہو کہ جو باقیوں کو لگ رہا ہو کہ تھوڑے غلط فیصلے کر رہا ہے نہیں کر رہا, تو آپ نے یہ سوچا کہ نہیں یار ہم بھی اپنے ٹائم پہ اس طرح سے ہوتے تھے. ویسے اتنا کوئی کرتا نہیں ہے وہ اپنا ان کا پریجوڈس الگ ہوتا ہے کہ وہ وہاں رک جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت ہی برا فیصلہ لینے جا رہا ہے. لیکن آپ کیونکہ آپ جو ہے پیراڈائم شفٹ کے ساتھ بدل رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے جو ہے میں بھی ریلیٹ کر پا رہا ہوں, میرے جونیئرز بھی ریلیٹ کر پائے, میرے سینئرز نے بھی ریلیٹ کیا. ایک تو مجھے یہ لگتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی لگتی ہے کہ اور کیا وجہ شہرت ہے آپ سے کہ جو ہے کہیں بھی آپ کا نام لونا تو بس وہ ایک کریٹ ہو جاتا ہے معاملہ اس طریقے کا؟ دیکھیں ہر انسان میں دیکھیں اچھائیاں برائیاں سب میں ہیں. آپ جب بیسکلی پہلا امپریشن ہی ہے کہ آپ اپنا پہلا امپریشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کا دیں کہ آپ سامنے والے کو بہت ہی پولائٹلی اور ایک ہلکی سی اسمائل کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیٹ نہیں بھی کر رہے تو اگر آپ کی پریزنس ہی ایسی ہے کہ انوائٹنگ پریزنس اگر ہے آپ کی تو بیسکلی یہی ایک چیز ہے جو کہ میں پہلی چیز یہ دے دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ وقت زیادہ گزر جاتا ہے تو کبھی پلس مائنس ہوتے رہتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میرا کبھی کبھار غصہ بھی کافی تیز ہوتا ہے اور اس میں میری آواز بھی تیز ہو جاتی ہے. کچھ عرصے پہلے جو مجھ میں بہت بڑی خرابی تھی, جو میں شاید کچھ ایسے لوگوں کے سامنے بھی میں ایڈمٹ کر سکتا ہوں کہ
آواز تیز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہوا کہ میں بالکل سیکلوڈڈ انوائرمنٹ میں انہیں کچھ کہتا. اوکے صحیح. بڑی بھری محفل میں ان کو میں نے کچھ کہہ دیا, وچ از ویری رانگ. کم از کم مجھے یہ ریئلائزیشن مل جاتی ہے, اور میں کم از کم آگے جا کے اس سے اپولوجائز ضرور کرتا ہوں. مطلب میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھ سے کتنا چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ مجھے صرف ایک ہی چیز دیکھنی ہے, کیونکہ یار یہاں کی زندگی کیا ہے یار, ٹھیک ہے. مجھے تو اپنا آگے کا فیصلے دیکھنے کہ یار لوگ مجھے بھلے اچھے ناموں سے کس طرح سمجھیں کس طرح نہیں سمجھیں, لیکن کم از کم میں اپنا دل صاف رکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ میری چیز ہے, اور میں ہر ایک کو یہی تعلیم دیتا ہوں کہ یار کچھ بھی ہو, بس کوئی آپ کے لیے اس طرح نہیں کھڑا ہو کہ ایک عدالت جب کھڑی ہوگی تو کوئی یہ نہیں کہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا, ٹھیک ہے نا. کیا بھی ہوگا تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, مطلب کہ میں یہ تو بیسکلی اگر آپ یہ کہیں, دیکھیں اگر شہرت کی اگر بات آپ کہتے ہیں نا, تو ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا انوائرمنٹ وہ ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یونیورسٹی ایک انوائرمنٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. ہاسپٹل بھی ایک انوائرمنٹ ہے جہاں نرسز ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے مشہور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. تو اسی طرح وہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں آرگنائزیشنز یا وہ تمام جابز یا وہ تمام انٹریکشنز جس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اگر آپ نے ایک اچھا امپریشن ہی پہلی دفعہ دے دیا ہے تو وہی ایک آپ اسی بیسس پہ مشہور ہو جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح ایک یاد ہے, میں یہ کہوں گا بخدا میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ہوا یہ تھا کہ میں محمد علی جناح یونیورسٹی میں ماجو میں پڑھا رہا تھا. تو 2004 میں نے پڑھایا تھا. تو اس وقت یہ ڈاکٹر سفیان بھی جو میرے اسٹوڈنٹ ہی تھے خیر, تو اینی وے ویسے ڈاکٹر رفیع بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے جی. ہاں, تو اینی وے تو اس وقت میں نے پڑھایا تھا. پھر ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا. پھر بعد میں مجھے وہاں کے شوکت وسیع وہاں HOD ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آ کے ذرا پڑھا دیں. تو کافی عرصے بعد جا رہا تھا. اس وقت ماجو کا جو کلاس روم اسٹرکچرز ہیں وہ کافی چینج ہو گئے تھے جو میں نے 2004 میں دیکھے تھے. تو یہ بھی ریسنٹ بات ہے, کچھ 2017 وغیرہ کی. تو میں ایک کلاس روم, مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کس کلاس روم میں جانا ہے. تو مجھے صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو وہ جو وہاں والنٹیئرس کھڑے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے, یا پتہ نہیں آفس میں جانا ہوتا تھا. اور انہوں نے بتایا اچھا آپ یہ ہیں, آپ کی وہ کلاس روم ہے. تو میں وہاں چلا گیا, اپنا لیپ ٹاپ وغیرہ سیٹ کر رہا تھا وہاں تھوڑی دیر میں. تو اچانک کوئی آیا اور کہا کہ سر سوری یہ آپ کی کلاس نہیں ہے, آپ کی کلاس دوسری ہے, آپ کو غلط کلاس میں بھیج دیا گیا. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں کر دوں. تو سب لوگ اس طرح دیکھ رہے تھے بچے, اور کہہ رہے تھے سر آپ ہی پڑھا لیں. میں تو خیر مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ سبجیکٹ بھی نہیں تھا, اور وہ کیا کہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ انٹریکشن ہو گیا تھا. تو بس وہی ایک جو چھوٹا سا 5 منٹ کا ہوا تھا. تو جیسے پانی پی. بالکل سر, آرام سے. خیر تو صرف یہی ہے کہ آپ کی ایک اچھی پریزنس ہو, اور میرے خیال میں بتائیں کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ ماحول آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے, ٹھیک ہے. انڈیویجول انسان جو ہے نا وہ کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو اپنے ایک ماحول کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے. اور ہمیشہ دیکھیں آپ کسی بھی زمانے میں دیکھ لیں, اٹس آلویز دیٹ انوائرمنٹ, ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا, جو کہ کسی کو اچھا بناتا ہے. ہم ان یونیورسٹیز کو یا ان درس گاہوں کو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بس آپ اس وقت جمع ہوں, اس وقت آپ پڑھیں, اور پھر ٹھیک ہے ادھر ادھر چلے جائیں اپنے کاموں میں. اور اگر بہت پرانے زمانے کی بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو تعلیم حاصل کرتے تھے, تو جیسے کہ اسی علاقے سے انڈیا پاکستان کا جو علاقہ تھا,
یہاں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد، تاشقند، بالکل ٹھیک ہے نا، تبریز، اس جگہ پر جاتے تھے. اور وہاں جا کے ان کی 2 چیزیں ہوتی تھی. یا تو کوئی بیٹھک لگی ہوئی ہو، اس وقت تو وہ یعنی 1-on-1 جیسے کہ انسٹرکٹر لیڈ آپ کی ایک کلاس روم سیشن ہو رہا ہو، یا بس آپ اس ماحول میں بس جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہیں سے سیکھتے ہیں. اور جب آپ نے ایک وقت گزار لیا ہوتا تھا، واپس آ جاتے تھے اور آپ وہی جگہ لے لیتے تھے اور یہاں پھر لوگوں کو تعلیم دی پھر. تو اس طرح سے علم بڑھا تھا. تو وہی ہے، کلاس روم کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس ماحول میں آئیں اور سیکھیں. آفس کا بھی یہی چیز ہوتی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ آج کل ریموٹ ورک ہے تو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا ہے. خیر میں تھوڑا سا سارکاسٹک ہوں یہاں، بٹ کچھ لوگ ایگری نہیں کریں گے اس بات سے. بالکل لیکن اصل میں بات یہی ہے بالکل ہے کہ آپ جب لوگوں سے، کیونکہ دیکھیں دنیا سوشل ہے تو اسی سے ہی سب سیکھتے ہیں. اور اگر لیٹس سپوز شروع سے ہی صرف اگر میں ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، یوٹیوب پر ہی ہوتا میں اور اسی پر ہی پڑھا رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور وہ 1 وے اس میں آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ مشہور ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جتنے بھی لوگ مشہور ہوئے ہیں وہ ان تمام یعنی کہ سوشل میڈیا میں آنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس سے پہلے وہ مشہور ہو چکے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ شہرت کا جو ایک مین جو ریزن ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ماحول کریٹ کرتے ہیں. بالکل. اینڈ اسپیشلی آئی تھنک سر ان یور لائن آف ورک آپ کا امپیکٹ، آپ کی وجہ شہرت، آپ کا امپیکٹ. اور ابھی تک تو جتنی بھی ہماری ملاقات رہی ہے اس میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہیں، آپ کے ریویوز اور آپ کی پرسنالٹی ایگزیکٹلی میچ کرتی ہے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کا امپیکٹ کلاس میں بھی جو لیکچر سے ہٹ کے جو ایک اسٹوڈنٹ پہ ہو رہا ہے نا، وہ پھر جو ہے نا بہت ٹائم تک رہ رہا ہے اس کے اوپر. کیونکہ مجھے اس کا اچھا خاصا اندازہ بہت جب ہماری لنڈن میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے پوسٹ ڈالی تھی ملنے، میں تو اپنے ٹیچر سے ملا تھا اس لیے میں نے پوسٹ ڈالی تھی. لیکن اس پوسٹ کی جو ریچ تھی نا، اور اس پہ جب مجھے ریچ آؤٹ کیا لوگوں نے پوچھنے کے لیے، آئی آلسو گوٹ اے پوٹینشیل بزنس لیڈ بیکاز آف دیٹ پوسٹ. میں شاید آپ کو بتایا نہیں ہے یہ. ہاں مطلب آئی تھنک سہیب آئی تھنک کہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا پوچھنے کے لیے. اور صرف اس کی کہ نہیں کیونکہ میں نے یہ یوسف بھائی کے ساتھ اس جگہ پہ، میں جگہ کا نام بولوں گا، اتنا ٹائم کیا تھا، اور انہوں نے ہی جو ہے نا کافی حد تک چیزیں سنبھالی ہوئی تھیں. تو جو ہے ان سے بھی میں پوچھوں گا. لیکن جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی کمپنی بھی جو ہے نا میری ہیلپ کر سکتی ہے. تو جو ہے آپ جو ہے میرے ساتھ میٹنگ کر لیں اس طریقے سے. تو یہ میں نے بالکل آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کا ایٹ لیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا امپیکٹ جو ہے نا وہ رہتا ہے ٹھیک ٹھاک ٹائم تک لوگوں کے اوپر. آفس میں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کہاں گئے تھے تم، کون ہو تم، کیا ہو، کیونکہ انہیں تو پتہ ہے کہ ہی از جسٹ اندر امپلائی ان اندر سٹی. یو ایس میں جتنے بھی میرے سمجھے کہ پروجیکٹ گروپ میں جو لوگ ہیں، تو اس میں سے تو ایک جو خاتون ہے وہ تو بہت بڑی فین ہو گئی ہیں کہ بھائی تم تو. اور ان کو جب میں نے کل بتایا کہ مجھے جن کے ساتھ میں نے تصویر کے آپ نے دیکھا تھا انہی کے پوڈ کاسٹ میں جانا ہے، تو وہ تو بالکل ہی کہا کہ یار تم کیا کوئی سیلیبریٹی ہو. میں نے کہا نہیں، ابھی وہ لیول نہیں آیا ابھی میرا، شاید پتہ نہیں آگے جا کے کچھ ہو جائے. وائی ناٹ سر، ڈیفینیٹلی وائی ناٹ. اچھا سر، اکیڈمک جو آپ کو یہ اکیڈمکس میں آنے کی اپرچونیٹی ملی، اس میں پھر رہنے کی کیا وجہ تھی کہ ابھی تک ایک ٹیچر ہیں، اور مجھے لگتا ہے آپ کا ارادہ بھی ہے کہ جو ہے نا ٹیچنگ تو آپ نے کہیں نہیں جانے دینی. دیکھیں جو جتنا کچھ پتہ ہے اور پھر دوسروں کو سمجھانا یا دوسروں کو بتانا، یہ برائٹنس ہو رہی ہے. اینی وے دیکھیں، کسی کو بھی آپ کو اگر کچھ پتہ ہے اور آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں،
یہ جو رجحان ہے نا یہ میرا بچپن سے ہی تھا. میں نے اپنے کیا کہتے ہیں بہت سارے کزنس کو جب وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے اس وقت میں پڑھاتا تھا. پھر جب میں فاسٹ میں بھی بیچلر جب کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں ٹیوشن لے رہا تھا. اچھا آج کل لوگ ٹیوشن اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے جب آ جائیں, تو چونکہ کچھ پتہ ہے تو ٹھیک ہے دوسروں کو بتائیں. لیکن یہ چیز ہے نا فاسٹ میں جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت بھی یہی تھی کہ جب کچھ بھی مطلب آپ کو سمجھ آ جاتا تھا تو بیچ میٹس ہی تھے جب میں ان سے سمجھ سکتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ جو مجھے پتہ ہے تو میں انہیں بھی سمجھاؤں, تو انہیں بھی میں پڑھا لیتا تھا. اکثر جو یہ ہوتا ہے کہ مڈ ٹرم یا فائنل سے پہلے ایک چھوٹی سی بیٹھک لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یار جلدی بتا دو کیا کیا مین پوائنٹس ہم ذہن میں رکھیں. تو یہ چیز تو چل ہی رہی تھی, اس گروپ کا پارٹ تو میں ہمیشہ سے ہی تھا. تو بلکہ ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں, میرا کانفیڈنس لیول فاسٹ میں 0 تھا, مطلب 0 سے اوپر کوئی اگر نمبر ہونا وہ نہیں تھا. مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے, مطلب آپ کے کیا رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے کہ آپ کو کہا جائے کہ جاؤ سامنے اور پریزنٹیشن دے دو. تو اس وقت تو نہ منہ سے کوئی آواز نکل سکتی تھی نہ کچھ اس طرح کا, کوئی 0 کانفیڈنس لیول. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5th سیمسٹر میں پہلی دفعہ یہ جب کہا گیا کہ سب کو ٹاپک دیا گیا ہے اور سب جا کے پریزنٹیشن دیں گے, تو میں نے کوئی 6-7 سلائڈس بنائی تھی. اس وقت اوور ہیڈ پروجیکٹر ہوتا تھا, تو میرا کام صرف یہ تھا کہ میں سلائڈز رکھ رہا تھا, وہ پوری سلائڈ پڑھ رہا تھا, وہ ہٹا رہا تھا, کوئی آئی کانٹیکٹ کسی سے, کوئی انٹریکشن نہیں, بس اپنا کام کیا اور جا کے پیچھے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, دل کی دھڑکن بہت زیادہ تھی, پیچھے جا کے جب بیٹھ گیا تو سب صحیح ہو گئی. یہ میرا پہلا وہ ایک ایپیسوڈ تھا کہ جب میں کھڑا ہو کے کچھ سینٹر آف اٹینشن بیسیکلی. اور پھر ہم لوگ, یہ 5th سیمسٹر کی بات ہے اور ہمارے 6 سیمسٹرز ہی ہوتے تھے بیچلرز میں, تو 5th اور 6th کے درمیان جو سمر آیا تھا اس میں ہم لوگ پاکستان ٹور پہ گئے تھے. سب بڑے خوشی بہت ہی ایکسائٹمنٹ چل رہی ہے. اور جانے سے پہلے اچھا ہم نے ایک چھوٹا سا, کیونکہ 5th سیمسٹر میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے 5 کورسز لیے تھے. ایک ہمارے ٹی اے تھے, ہم سے سینئر ہی تھے, فرسٹ بیچ کے تھے, ودود نام ہے ان کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار مجھے ایک چیز کروانی ہے, تو مجھے اچھا ہم 3 اسٹوڈنٹس کو بلایا تھا, میں اور میرے 2 اور بیچ میٹس جو تھیں. تو ان کو کہا تھا کہ آپ تینوں کو میں اس میں انرول کروا رہا ہوں, آپ آ جائیں. ایک ہی کلاس ہوئی ہے ابھی تک تو میں وہ کور کروا دوں گا, آپ آ جائیں اور آپ ایک پروجیکٹ یہ میرے ساتھ کریں. اور وہ تھا انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن. تو اس وقت ایک بڑی کوئی چیز تھی, NLP کورس کا نام تھا. تو اس وقت بالکل دوسرے طریقے سے پڑھایا جاتا تھا. ابھی تو بالکل ہی اس کا ٹاپک چینج ہو چکا ہے, مطلب کورس کنٹینٹ چینج ہو گئے. تو ہم نے بنا بھی لیا اور ہمیں 6ٹھا کورس دیا گیا تھا. اس وقت یہ سوچ بھی بڑی تھی کہ یار 6 کورسز لیے ہیں اپنے, ہم تو 5 کورسز بڑے مشکل لگتے تھے ہمیں. تو خیر 6 کورسز کہا کہ وہ آپ فکر نہیں کریں, میں آپ کو اگر آپ نے اچھا پرفارم کیا تو آپ کو اچھے نمبرز مل جائیں گے اس میں, وہ میں گارنٹی دیتا ہوں. یہ انہوں نے ان کی گارنٹی پہ ہم نے لے لی. اب وہ جو پروجیکٹ تھا وہ بھی اچھا بن گیا اور سب خوشی. ڈاکٹر ہلال جو ہیں وہ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے, کہہ رہے واہ زبردست چیز بنا دی تم نے. تو ہوا یہ کہ ہمارا جو وہ پاکستان ٹور تھا تو وہ ایک اسٹاپ اوور تھا بالا کوٹ میں, پشاور یونیورسٹی کا سمر کیمپس تھا وہاں. تو بس جانے سے نا 2 دن پہلے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تینوں کو بلایا, جو ہم 3 اسٹوڈنٹس تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا پروجیکٹ لے کے چلیں اور وہاں پریزنٹ کریں. اور میں نے کہا ٹھیک ہے فاضیہ آپ پریزنٹ کر لیجیے گا. میں نے اپنی ون آف دا جو بیچ میٹس تھیں, پروجیکٹ پارٹنر جو تھیں, تو انہوں نے کہا نہیں تم کرو گے یوسف.
اور اس کے بعد سے میرا جو ایک ایکسائٹمنٹ تھی ٹور کی وہ سب ختم ہو چکی تھی. میں فل ڈپریشن میں آ چکا تھا اور مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی, کچھ بھی نہیں. اور بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. مجھے کچھ نہیں پتا, میری انگلش بالکل زیرو ہے, میں پتہ نہیں کس طریقے سے میں بول پاؤں گا, کچھ نہیں پتا. خیر سب تیاری کر کے لے گئے, اور وہ اس وقت تک کا جو ٹور ہے نا بالکل زیرو تھا, کچھ نہیں مزہ آ رہا تھا. بس ہمیشہ ہی خیال آ رہا تھا اب وہاں پہنچ گئے, وہ دن آ گیا, وہ صبح ہو گئی, مطلب کہ وہ اتنی زیادہ ٹینشن تھی. اور اس کے بعد پھر چلے گئے اور پریزنٹ کر لیا کسی طریقے سے. اور جب پریزنٹیشن ختم ہو گئی, 30 منٹس کی تھی, زیادہ تھی بھی نہیں, تو بہت زیادہ تالیاں بج گئی. مطلب میں نے کہا کیا واقعی مطلب زبردست اس طرح کا کچھ ہوا ہے. پیچھے وہ جو دونوں میری جو پروجیکٹ پارٹنرس تھیں ان دونوں نے بھی کہا کہ بڑا زبردست ہوا. تو اس کے بعد سے مجھے نا ایک لیول آف کانفیڈنس میرا بڑھا تھا, صرف ایک لیول, کہ ہاں چلو شاید کچھ کر سکتا ہوں. تو بس خالی یہی ہے کہ وہ ایک رجحان تھا, ہر ایک کو جو چیز پتہ ہے بس اتنی اور اس سے بڑھ کے کسی کو سمجھاؤ, تاکہ جو محنت میں نے کی ہے جتنا کچھ سمجھنے کی, کم از کم کوئی کسی کو ہے نا اتنی محنت نہیں کرنی پڑے. میری طرف سے وہ لے لو, اب تم آگے اور مزید محنت کرو. تو وہ شاید چیز دیکھی شاید ڈاکٹر ہلال نے, انہوں نے کہا آؤ پڑھاؤ, تم تو پڑھا سکتے ہو. تو بس وہ پڑھانا ایک دفعہ اسٹارٹ ہو گیا تو پھر وہ تو یہ ایک اندر کی. اچھا اب اگر یہاں آفس میں بھی دیکھا جائے, میرا جو ویسے تو میں کنسلٹنسی کا کام کر رہا ہوتا ہوں یہاں, لائک ریکوائرمنٹس ملتی ہیں آپ کریں, بٹ جو نیو ہائرز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو پہلی ٹریننگ مجھے ہی دینی ہے. تو ٹریننگ کا جو کام اس وقت آفس میں ہے وہ تقریباً میں ہی کر رہا ہوتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں جتنی بھی لائک جتنا کچھ بھی لرننگ اینڈ ٹریننگ کا ہے, اس کے علاوہ جب یہ چیز دیکھی گئی تو پھر ورلڈ وائڈ جتنے بھی لوگ ہماری اس پروڈکٹ کی سرٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے جو ٹریننگ مل رہی ہے اس کے کچھ کورسز, سارے تو نہیں لیکن کچھ کورسز کی ٹریننگ میرے پاس ہی آ رہی ہے. لیکن خیر ابھی میں نے بیچ میں ان کو تھوڑا سا منع کر دیا بیکاز اٹس لائک ٹو مچ آف ورک. بٹ تو ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ کا سلسلہ یہ ایک ان بلٹ ایک چیز تھی, ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سیکھوں اور کسی کو کچھ نہ کچھ سکھا دوں. اس سے آئی تھنک سر ایک ویلیو پوائنٹ, کیونکہ آپ کی کہانی میں ہی اس مسئلے کا حل تھا, بٹ جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ اگر کسی کو پتہ نہ چلا ہو, اگر ایسے ہی اور اس ایج کے سید یوسف جو ہیں بی اے سن رہے ہوں گے اور بول رہے ہوں گے کہ یار مجھ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو ہے نا بس ہر چیز ہو جاتی ہے, پر اگر کوئی اسٹیج پہ جانے بول دے نا اور کوئی بول دے کہ مجھے ٹھیک ہے آپ کے پاس کانٹینٹ ہے, ہر چیز ہے, آپ کو اب پریزنٹ کرنا ہے, تو یہ جو پریزنٹ کرنے والا پارٹ ہے نا یہاں پہ بس مجھ سے نہیں ہو پا رہا کچھ بھی. تو آپ کیونکہ ایز اے سیٹ کہ اس مسئلے کا حل آپ کی کہانی میں ہی ہے, پر آپ بتائیں کہ آپ کیا بتائیں گے اس مسئلے کا. دیکھیں یہ وہ والی چیز ہے کہ سوئمنگ نہیں آتی ہے اور پول میں پھینک دیا ہے بس, اب ہاتھ پیر مارو, دیکھ لیں گے. مطلب کہ جنہوں نے پھینکا ہے ٹھیک ہے, شاید انہوں نے کبھی کسی کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کھڑا کر دو بس وہاں اس کو, اور وہ کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کر دے گا, ٹھیک ہے, بے ہوش تو نہیں ہو جائے گا نا. میں صرف مطلب اتنی سی بات ہے. تو جیسے پہلی پریزنٹیشن جو میری تھی اس میں نے کوئی آئی کانٹیکٹ نہیں رکھا تھا, مطلب یہ لیول تھا میرا. اور مجھے آج بھی مجھے یاد آتا ہے, تو وہ اگر وہ سوچ بھی اگر آتی ہے نا تو واقعی ایک عجیب سی ایک فیلنگ آتی ہے کہ کیوں ایسا کیوں تھا, کیونکہ وہ نہیں تھا کبھی کسی نے سامنے اسٹیج پہ آپ کو نہیں کہا تھا کہ آ کے کسی کو فیس کرو, وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ سمجھیں کہ میں اچھا اس وقت تھوڑا سا وہ بھی ایک تھا کہ کچھ لوگوں سے میں نے یہ چیزیں دیکھی تھی کہ وہ اکثر چیزوں کی پیروڈیز کرتے تھے. کوئی بھی مشہور چیز ہو گئی, کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہو گیا, اس جیسی کوئی چیز بنائی لیکن اس کے اندر کوئی فنی پارٹ ڈالتی ہے. تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا ایک تھا.
تو اکثر جو ہے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا لکھ لیا اور لوگوں کو اس کہا کہ بھائی وہ ایڈ یاد ہے, ہاں یاد ہے, میں نے کچھ بنایا ہے. تو اب وہ ان کے سامنے میں ایسی چھوٹی موٹی بیٹھک میں پریزنٹ کرتا تھا. تو وہ چیز جب دیکھی تو جب اینول ڈنر آیا تو اس میں کہا کہ بھائی تم اب اپنی کچھ چیز پریزنٹ کرو. اس میں بھی یہی حالت تھی کہ پوری عوام دیکھ رہی ہے آپ کو اور آپ مائک لے کے کھڑے ہوئے, لیکن آپ نے آئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا اس وقت. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے تو سب کچھ اچھا کر دیا, لیکن تم سامنے کیوں نہیں دیکھ رہے تھے, نیچے کیوں دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہو پایا. یہ صرف اسی وقت ہی ہوا کہ جب آپ پہلے تو ٹی اے بن گئے تھے. تو ٹی اے بننے کے کیس میں یہی ہوا کہ بس اب تو کرنا ہی ہے, فیس کرنا ہی ہے ہر ایک کو. تو بیسکلی وہی والی بات ہے کہ پش ایک چاہیے, بالکل پش مل جائے گا. صحیح ہے, اس وقت یہ نہیں تھا کہ چلو کسی نے پش کر دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں, آئی ایم بیکنگ یو. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو سیفٹی نیٹ بھی نہیں تھا کوئی, گر گئے تو گر گئے, مر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لیکن کیا وہ, مجھے یہ نہیں پتا کیا وہ سیفٹی نیٹ چاہیے ہوتا ہے کسی کو, نہیں چاہیے. سیفٹی نیٹ ہوگا تو کیا وہ کانفیڈنس لیول ملے گا اس سے یا نہیں ملے گا کہ بھائی ہے تو صحیح کوئی, تو میں اگر کچھ گبرش کر بھی دوں تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا بچانے کے لیے. یا سیفٹی نیٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہے, خود ہی سیکھو. ٹھیک ہے, تمہیں کون سکھائے گا. تو شاید یہی ایک ہو جائے. ایسا ہی ہے, مجھے بھی رستہ ہی لگتا ہے کہ جب بھی کوئی یہ پوچھتا ہے نا کہ یار یہ اس چیز کو ٹیکل کیسے کریں, تو یہ کر کے دیں. کیونکہ جو دماغ میں ڈر ہوتا ہے نا, وہ ایکچوئل کانسیکوینسز سے بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کانسیکوینسز فیس کرنے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا ہی ہو جائے گا اسٹیج پہ جا کے اگر جو ہے کچھ غلط ہو گیا یا کچھ نہیں ہو پایا اس وقت. تو خیر, ایک اور سوال سر کہ آپ کے ٹائم کی فاسٹ میں اور اب کے ٹائم کی فاسٹ میں اوبویسلی ود دیٹ جو بھی بیچ میں پورے پیراڈائم شفٹس آئیں, چیزیں بدلیں, جو بھی ہوا, پر جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے لحاظ سے آج کی اس کے فائدے یا نقصان کے لحاظ سے تب کی فاسٹ میں اور آج کی فاسٹ میں کیا فرق ہے؟ فاسٹ ایز این آرگنائزیشن, فاسٹ ایز اے یونیورسٹی. ایز اے یونیورسٹی. ہاں, دیکھیں یونیورسٹی دو لوگوں سے مل کے بنتی ہے, ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, بلکہ میں ایک اور بھی ایلیمنٹ ڈال دوں, ایڈمنسٹریشن بھی ہے. تو ان 3 انگریڈینٹ سے آپ کی یونیورسٹی بنتی ہے. آف کورس میں 4تھ انگریڈینٹ وہ بھی ڈالنا چاہوں گا کہ آپ کا کریکولم کیا ہے. اچھا, اگر ان چاروں ایلیمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو کریکولم ہیز بین ٹرمینڈس. میں تو یہ کہوں گا اس وقت بھی بہترین تھا, آج بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی کمی نہیں آئی, وہ بلکہ امپروو ہی ہوتا رہا ہے. اور جس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو جہاں دنیا جا رہی ہے اسی کے پیچھے بھاگیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار, میں کریکولم پہ ہی اگر بات کروں تو ایسا لگتا ہے کہ جو دنیا جہاں بھاگ رہی ہے ہمیں اس کو میچ کرنا ہے, دیٹس فائن, بٹ اپنے جو بیسکس ہیں ان کو بھی وہی ویلیو دینی ہے. یعنی کہ جو آج بھی جو پہلے سیمسٹر کا جو پہلا کورس ہوتا ہے, آج کل اس کا نام میرے خیال میں پروگرامنگ فنڈامنٹل ہو گیا, ہاں, تو اس کو بھی وہی ویلیو دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ بیسکس پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر آپ بہت بڑا انجن بنا رہے ہیں تو کم از کم آپ کو اسکرو ڈرائیور کیسے پکڑنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کی بھی ٹریننگ, اس کی بھی نالج ہونی چاہیے. تو کریکولم از ٹرمینڈس. ٹھیک ہے نا, میں یہ کہوں گا. اسٹوڈنٹس, اچھا میرے حساب سے یہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ میں نے جن اسٹوڈنٹس کو دیکھا تھا اپنے زمانے میں اپنا بیچ اگر دیکھوں گا تو ہمارا بیچ بالکل ویسے ہی تھا, بیسک تھا جیسے آج کل کا بیچ ہوتا ہے. ہم سے سینئرز جو تھے نا وہ کچھ اس طرح کے تھے, وہ کافی آگے تھے ہم سے, اس لیے کیونکہ بہت کم سینئرز ہمارے ایسے تھے جو کہ اے لیولز یا انٹر سائنس کر آئے تھے. انہوں نے تھوڑا بہت کہیں بیچلرز کر لیا تھا, وہ چھوڑ کے پھر یہاں انہوں نے کمپیوٹر سائنس کی تھی.
تو وہ کافی ہمیں میچور لگے تھے. تو ہمیں ایسا لگا تھا کہ نہیں وہ لوگ ہی میچور تھے, ہم کافی امیچور آئے تھے. لیکن اگر لاٹ دیکھا جائے جو انٹر سائنس اور اے لیولس کے بعد کی جو لاٹ ہوتی ہے, جو ان کا سوچنے سمجھنے کا جو لیول ہوتا ہے, وہ مور اور لیس وہی ہے. بس خالی میں یہ کہوں گا کہ کوانٹٹی وہی ہے آج کل جو اچھے اسٹوڈنٹس کی, لیکن آج کل لاٹ بڑی ہو گئی ہے تو آپ کو وہ کم نظر آتے ہیں. دس از انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت صرف سمجھے کہ صرف 40 کینڈیڈیٹس کو ایڈمیشن مل گیا تھا, آج کل 400 کینڈیڈیٹس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو لیکن اگر وہ جو لاٹ ہے 25 لوگوں کی, تو وہ 40 میں 25 لوگ کافی نظر آتے تھے, آج 400 میں 25 لوگ جو ہیں وہ تھوڑے کم نظر آئیں گے. تو وہ امپروومنٹ لیول جو ہے نا وہ پروپورشنیٹ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سائز وہی ہے, ہم باقی کا جو سائز ہے نا وہ انکریز کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک میری آبزرویشن ہے. ان جنرل جو ایک اگر ہم صرف یونیورسٹی لائف کی بات کریں, 4 سال کی جو ٹریجیکٹری رہتی ہے, اس میں یہ نمبر بڑھے. میں ان اے گروپ نہیں پوچھ رہا, انڈیویجولی ایک اسٹوڈنٹ کیا کرے تاکہ جو ہے نا اس کی جو بھی ورتھ ہے جو ہونی ہے, اگر وہ نارملی گریجویٹ ہو جاتا ہے وہ اس سے زیادہ ہو. کیا ٹریجیکٹری رہنی چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کی تھرو آؤٹ یونیورسٹی لائف؟ اچھا, تو اب ہم ہے نا وہ باقی 2 ایلیمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, جو ٹیچرز اینڈ ایڈمن. دیکھیں میں بائی نو مینس میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کبھی کہ میں ٹیچرز میں کوئی بہت بڑی کوئی خرابی پوائنٹ آؤٹ کروں. بالکل میں نہیں کرنا چاہوں گا یہ, انڈرسٹینڈبل. لیکن میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. ڈیفینیٹلی. میں نے ایک کوٹیشن یہ بھی سنی ہے اکثر, دس از اگین فار دا انٹری لیول اسٹوڈنٹس, کہ دیر آر نو بیڈ اسٹوڈنٹس, دیر آر آلویز بیڈ ٹیچرس. لیکن میں بیڈ ٹیچرز ورڈ بھی نہیں یوز کرنا چاہوں گا. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز اے بیڈ ٹیچر, بٹ آئی وڈ سے دا انٹریکشن شوڈ بی ان سچ اے وے کہ اچھا اس کی میں ایگزامپل تھوڑی میں اپنی بات یہیں کاٹ رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کی جو انرجی ہے نا وہ کوئی ان میجریبل انرجی ہے جو مجھے نظر آتی ہے. وہ اتنی انرجی کے ساتھ آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر فاسٹ کوئی اگر دیکھ لیں, سب سے پہلی بات ہے کہ یو آر انٹرنگ ان ٹو اے نیو ایرا آف یور لائف. ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں آ گئے ہیں تو ایک ٹیگ لگ گیا کہ یو ہیو بین ایڈمیٹڈ ان ٹو ون آف دا پریسٹیجیس یونیورسٹیز آف کراچی, پاکستان. تو وہ انرجی مل رہی ہے وہاں اس کو کہ اب اگر اتنی ہائی کلاس انرجی کے ساتھ کوئی مل رہا ہے, وہی انرجی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے لوہے کو گرم کر لیا نا تو اس میں کتنی انرجی ہے, اور آپ جو ہتھوڑا ماریں گے نا اس کو تو وہ جس جگہ آپ نے مولڈ کرنا ہے نا وہ مولڈ ہو جائے گا, ایسا ہی وہ پرماننٹ ہو جائے گا. یہ بھی ایک چیز ہے. ایسا ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم اس انرجی کو ٹیپ کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. ٹیچر آ رہے ہیں, وہ اپنی ٹیکنیکل نالج دے رہے ہیں, بہترین, ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ون آن ون انٹریکشن اس کے علاوہ کوئی اور اس سے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن کیا وہ اس انرجی کو ٹیپ کیا جا رہا ہے, اس ایکسائٹمنٹ کو آپ مٹیریلائز کر رہے ہیں, ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ وہ پھر جو وہ 25 کا گروپ میں نے بتایا ہے وہ اف ناٹ 400 وہ اتنا ہی پروپورشنیٹ ہو جائے, 80% ہو جائے. یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے اندر ہمیں ہر اس اسٹوڈنٹ کو امپاور کرنا ہے, اس کو یہ بتانا ہے کہ یس یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا, اور کچھ نہیں ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کیلکولس پتہ ہوتی ہے, ان کو فزکس پتہ ہوتی ہے, ان کو انگلش, اسلامیات, پاک اسٹڈیز سب کچھ پتہ ہوتی ہے, جو کہ پہلے سیمسٹر کا ہمیں کورسز ہیں, یا پہلے سال کی بھی اگر سارے کورسز اگر سامنے لے آئیں.
ان کو سوائے کمپیوٹر سائنس کے, اچھا کمپیوٹر سائنس بھی انہوں نے جو سو کالڈ اے لیولس میں پڑھی ہوئی ہے, کیا پڑھیں ٹھیک ہے, دیٹس فائن, چھوٹے موٹے پروگرامس بنا لیے, پاس ہونے کے لیے بنا لیے, کتنا سیکھ لیا, کتنوں نے سیکھ لیا ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن بہت بڑی لاٹ ہے کہ جنہوں نے نہیں اس کو ان کو نہیں پتہ ہوتی کہ کیا چیز ہے یہ, ٹھیک ہے. اب یہاں آ گئے ہیں, اب یہاں تو ایک وہ چیز پتہ ہونی چاہیے, ان کو یہ بتانا چاہیے نا کہ بھائی دس از اے نیو, اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی مجھے ڈاکٹر بننے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی بیسک کورسز اگر میں کر لوں, ٹھیک ہے میں کر بھی لوں, لیکن اگر کوئی پہلا اگر کوئی ایسا کورس مجھے مل جاتا ہے جو میرے فرسٹ سیمسٹر کا فرسٹ ایئر کا میڈیکل کا کوئی کورس ہے, مجھے تو کچھ نہیں آئے گا. تو اگر کوئی یہ ایزیوم کرے گا بھائی ہم نے یہ بتا دیا کر لو, تو میں نہیں کر پاؤں گا کبھی بھی. یہاں فرسٹ سیمسٹر میں تھوڑی سی ہینڈ ہولڈنگ چاہیے. اچھا اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے ٹیچنگ اسسٹنٹ ہیں, کیا ہم نے اس طرح کی کوئی پروسیس رکھا ہے کہ یہ لوگ ہیں ہینڈ ہولڈنگ کے لیے؟ کیا ہم اس طریقے سے لیبس کروا رہے ہیں؟ کیا ہم اس لیول کی کوئی چیز پڑھا رہے ہیں کہ جہاں ان کو امپاور کریں کہ بھائی یہ تمہیں کس طرح سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ ہونے لگ جائے تو میرے خیال میں اٹس نتھنگ لائک دیٹ, بہت زبردست ہو جائے گا. تو وہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹیچر جو ایک ایلیمنٹ ہے, دیکھیے میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں, میں کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں دے رہا ہوں, مطلب ہے تھوڑا بہت ہے, صحیح ہے. فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور یا ان سے بھی پہلے جو جونیئرز ہیں, تو فریش مین اینڈ سافٹمورز جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی ہے. تو وہ وہاں اسپیشلائز ٹیچرز چاہیے. مطلب یہ ٹیچرز صحیح ہیں, یا تو ان کو تھوڑی سی ایک امپروومنٹ ان کے اندر یہ لے آئیں کہ پڑھا تو لو, ان کو مینٹلی بھی امپاور کرتے رہو. مطلب ہم یہ نہیں کہیں کہ ٹھیک ہے آ گیا ایک اسٹوڈنٹ ہے چلو بھائی باقیوں کے ساتھ تم بھی لائن میں کھڑے ہو جاؤ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو جو کہ مجھے پتہ ہے مشکل کام ہے, جو کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ جس کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس دس از دا یونیورسٹی. اچھا اگر آپ ٹیچر نہیں اس طرح کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, کیا ہمارا وہ ماحول ہے, کیا وہاں اتنے سارے لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے بس برابر والے سے امپریس ہو جائیں کہ یار یہ اس نے کیا ہے نا میں بھی اسی طرح کا کر لوں, ٹھیک ہے. تو اس میں اس ماحول میں آگے بڑھیں ہم, وہ ماحول بنانے کی ہم نے کوئی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اس چیز کو مینڈیٹری کیا ہے کہ آپ گروپ اسٹڈی کریں؟ ہم نے وہ بھی نہیں کیا. ہم نے کہا اگر گروپ بن رہا ہے آپ کی مرضی ہے, ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں اس بات کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بیسس پہ ایک وہ والی امپروومنٹ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ آخر تک چلے, بالکل, اور وہ ایک اتنی لائک ہائر پرسنٹیج ہو اس ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کی. اور صرف یہاں کمپیوٹر سائنس نہیں, اینی آف دوز سبجیکٹ, دیکھیں ہر سبجیکٹ نیا ہے. پھر جو پرانے سبجیکٹس ہیں نا آپ کے کیلکولس اور فزکس اور انگلش وغیرہ کے علاوہ باقی سب سبجیکٹس نئے ہیں. کیا ہم اس سبجیکٹ میں جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, کیا ہم اس سبجیکٹ کے لیے یہ بتا رہے کہ تمہیں آج لینئر الجبرا پڑھتی ہے, تمہیں کہاں کام آئے گی, ٹھیک ہے. تو میں اگر بتانا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں بڑے آرام سے کہ اگر کسی کو اینیمیشن گرافکس کرنی ہے, ڈیفینیٹلی لینئر الجبرا میجر تھنگ از میٹرکس, ساری میٹرکس کیلکولیشن اس میں ہو رہی ہے. آپ کی جو فیلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے فیلڈ اس میں ہے. یہ جتنے بھی اور یہ خواہ کیوں تو نہیں پڑھائی جا رہی ہے, آگے جو الگوریدمس بلڈ کیے گئے ہیں وہ اسی بیسس پہ کیے گئے ہیں. اچھا اب اگر کوئی کہے گا نہیں مجھے کیلکولس وہ جس میں ٹرپل انٹیگریشن ہے وہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ اب ٹرپل انٹیگریشن کہاں آ گئی؟ ٹھیک ہے ٹرپل انٹیگریشن کہیں نہیں آئی, لیکن فائدہ پتہ ہے کہاں ہوا ہے؟ آپ کو آپ کا دماغ چلانا ہے تیزی سے. اب یا تو اس طریقے سے چلائیں یا آپ کو کوئی بہت ہی ٹفسٹ لاجک کے گیمز دے دیں,
لیٹس سپوز میں آپ کو ٹفسٹ سڈوکو دے دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اتنے منٹ میں اس کو سالو کر کے بتا دیں. یہ وہی ذہنی مشق ہے. آپ کا دماغ اس طرح سے سوچنا ہے, سوچ دلانی ہے. دوسری چیز میں جو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ہر ٹاپک, ہر سبجیکٹ کا ایک پارٹ ہے, اینڈ دیٹ از بیسکلی پیٹرن ریکگنیشن. یہ میں کامن انگلش کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, کوئی کسی سبجیکٹ کا نہیں ہے. پیٹرنس کیا آپ دیکھ رہے ہیں, پیٹرنز آپ کو مل رہے ہیں کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کوئی پیٹرن, کوئی ٹرینڈ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑی چیز ہے جو کہ میں ریلیٹ اگر کروانا چاہوں تو یہ ہم نے میتھمیٹکس میں پڑھی ہے, جو کہ میرے خیال میں انٹر سائنس میں پڑھائی جاتی ہے. دیٹ از میتھمیٹیکل انڈکشن. میتھمیٹیکل انڈکشن از نتھنگ بٹ فائنڈنگ اے پیٹرن. ٹھیک ہے, اور اگر یہ میں نے صرف ایک ورڈ کہہ دیا, ابھی میں نے ایکسپلینیشن کچھ نہیں, میں ابھی یہاں پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک سوچ کی ضرورت ہے. بالکل, جو کہ یہ بتا دے کہ میتھمیٹیکل انڈکشن میں اگر تم اس کو گھول کے پی جاؤ نا تو تمہاری زندگی بہت تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس سے بہت ساری چیزیں انفورس ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے جو جیسے آپ نے کوٹس مینشن کیے نا اس کے اندر میں نہیں کچھ, جیسے مجھے اگر ایٹ اے سرٹن ایج اگر میتھ سے جو ہے نا نفرت ہو گئی تھی, پھر بعد میں آ کے ایسا نہیں کہ میں پرفارم نہیں کر پایا, بہتر میتھ میں کیا تو اس سے اور آگے جب جا کے پڑھا تھا تھوڑا پتہ چلتا ہے. اگر کسی کو ینگ ایج میں کسی سبجیکٹ سے نفرت ہو جائے نا تو عموماً اس سبجیکٹ کی غلطی نہیں ہوتی, اس سبجیکٹ کے ٹیچر کی غلطی ہوتی ہے, جس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک کریٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ اس کو یا تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں سبجیکٹ میں بہتر پرفارم کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کا اس طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور نہ یہ بات کوئی بتا رہا ہوتا ہے ایٹ دیٹ ان دیٹ ایج اینڈ ٹائم. تو اگر تو یہ ایک جو ہے نا اچھا ٹاپک جو ہے ابھی نکل گیا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے نا ایک ٹیچر کی یونیورسٹی پہ لے لیتے ہیں کہ کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیا اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں اس سوال پہ کہ کیا وہ کنورزیشنز جو ادر دین لیکچرز ہیں کیا ان کو کرنی چاہیے, کیونکہ میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ یہ بات ٹیچر سے سن چکا ہوں کہ جو ہے نا کہ 50 بچہ ہے یا نہ 55 بچہ ہے کلاس کے اندر, یا چلیں اور اگر اوبیسلی تو میری یونیورسٹی کی مثال ہو سکتا ہے اس سے کئی زیادہ ہو جائے یا کچھ کم ہو جائے, کہ اتنے لوگ ہیں میں کس پہ دھیان دوں انڈیویجولی نا, وچ از آلسو اے ویری لاجیکل تھنگ ٹو سے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں. اگر ایک بچہ جو ہے اف دیٹ پرسن کانٹ کیپ اپ تو کیا کوئی طریقہ ہے, یا یہ بول دیں یا یہ بول کے چھوڑ دیں کہ یار اتنے بچے ہیں اتنے, اگر 50-60% بھی ایکسیل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں, یا پھر کوئی اور بیچ کا راستہ ہے جس میں آپ ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ کر سکے کہ یار ایک فیلنگ یہ کریٹ ہو جائے کہ وی آر ناٹ لیونگ یو الون, ایٹ لیسٹ یہ ایونیوز ہیں جہاں سے یو کین اسکل اپ دیٹ گیم اینڈ ٹرائی ٹو کیچ اپ. بالکل, دیکھیں آپشنس کئی ہیں اس چیز کو امپروو کرنے کے. ٹھیک ہے, دیکھیں اکثر ٹیچرس کا جو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے ایکچولی وہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سیمسٹر کا ٹائم ہے اینڈ دس از دا سلیبس, بالکل یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ. ریئل بات, بالکل. تو اب اگر کلاس میں آپ آ رہے ہیں اور کلاس میں آپ آنے کے بعد جو بھی 50-55 منٹ لگا رہے ہیں تو اس میں اٹینڈنس بھی لینی ہے شاید یہ وہ, تو وہ ایک ہی چیز ذہن پہ سوار ہوتی ہے کہ یار یہ ٹاپک آج کا ختم کروانا ہے, کم از کم سامنے ہے نا دے دینا ہے. اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کون کتنا پڑھ رہا ہے کتنا نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. فائنل سیمسٹرس کے جو الیکٹیو کورس ہیں نا اس میں بہت زیادہ لبرٹی ہوتی ہے, بہت زیادہ. تو میں تو اس چیز سے گزرا ہی نہیں کہ مجھے کوئی پریشرائز کرے گا آپ نے اتنا کم کورس پڑھا دیا, آپ نے اتنا زیادہ کچھ پڑھا دیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ شروع کے کورسز میں یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل. تو اسٹوڈنٹ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ بھائی ٹیچر اگر آ رہا ہے نا اس وقت تو یہ اسے کہا گیا ہے کہ یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, یہ سلیبس ہے, ٹائم اتنا ہی ہے تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. اگر اس نے ادھر ادھر کی دوسری باتیں کر لی یہ سب چیزیں رہ جائیں گی. آگے سے اسٹوڈنٹ یہی کلیم کرے گا یہ تو پڑھایا ہی نہیں تھا آپ نے. اب پڑھا دیا تھا اب سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کویشچن ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا, تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں. دیکھیں انہی کاموں کے لیے یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی نا یہ کام آتی ہیں.
ایک بتائیے, دوسری بھی بتا دیتا ہوں, گروپ اسٹڈی آپ انکریج کریں, بالکل آپ انفورس کریں. کبھی کبھار کچھ کالجز یہاں ہیں کراچی کے, وہ انفورس کرتے ہیں کہ آپ ایک اسٹڈی گروپ بنائیں اور اس کا انسینٹیو دیتے ہیں, ان کو چیک دیتے ہیں, پے چیک دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیٹس سپوز ویک کے آپ 2,000 روپے کمائیں, زیادہ نہیں, اتنے ہی ہیں, ویک کے 2,000 روپے کمائیں, 4 سیشنز لے لیں, 500 روپے پر سیشن, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے لائک انفورس کریں, آپ لوگوں کو انکریج کریں, بیسکلی اسٹرانگلی انکریج کریں کہ آپ یہ چیز کریں, تو لوگ وہ رجحان پیدا ہوگا کہ جو چیز وہاں لیک کر گئے ہیں کلاس روم میں وہ یہاں پوری ہو جائیں گی. اور دوسرا, آپ کے پاس ٹیچنگ اسسٹنٹ ہے نا, ٹیچنگ اسسٹنٹ کو اس بارے میں آپ نے ٹریننگ دینی ہے کہ بھائی تمہارا کام کیا ہے, اور تمہارا بہت ہی اسپیسیفک کام ہے. تمہارے پاس تو یہ بھی لبرٹی ہے کہ اگر 50 بچے ہیں, ان میں سے 10 بہت ہی باٹم لائن میں آ رہے ہیں, تو ان 10 کو الگ سے پڑھاؤ. اس میں اگر کوئی آ رہا ہے, اچھا, اور ان کو انکریج کرو کہ تم اسٹوپڈ سے, خیر کوئی سوال اسٹوپڈ نہیں ہوتا ہے, لیکن تم بیسک سے بیسک سوال کوئی بھی پوچھ سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کا جواب دے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر اس چیز کا جواب دینا ہے. ہاں, ان کو یہ بھی سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اسٹوڈنٹ آؤٹ آف دا کورس کوئی کویشچن پوچھ لیتا ہے, تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ٹائم لمیٹیڈ ہے, بالکل, وی آر فوکسڈ آن دی سبجیکٹ آف دس کورس, تو آپ اسی سے پوچھیں. آپ کی وہ والی جو کویشچن ہے نا, میں لکھ دیتی ہوں یا لکھ دیتا ہوں, اور میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا. اور اگر اس کے علاوہ بھی لوگ آنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں, لیکن ان کو سوال پوچھنے کی فی الحال ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ذرا بہتر ہیں باقی اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اینی وے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 طریقے ہیں کہ وہ ان جو کلاس روم کی جو لیکنگ ہے نا, وہ یہاں پوری ہو جائے, ٹھیک ہے. تو میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھ رہا, ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیز. بالکل. اچھا, لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوٹیوب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس میں بڑا اچھا تھا یہ. دیکھیں, میں ہر ایک کو میرا جو ایک میسج ہوتا ہے نا اکثر کلاس رومز میں, وہی ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی, نمبرز تو آنے جانے کی چیز ہے, بالکل ایسے ہی, اصل چیز نالج ہے. اچھا, پھر میں کبھی کبھار ایک جوک بھی مار دیتا ہوں کہ نالج چاہیے, نمبر چاہیے, دونوں میں سے ایک چیز ملے گی, ٹھیک ہے. تو نمبر چاہیے, نمبر لے لو, پھر تم نالج کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو یوٹیوب کا جو لیکچر ہوتا ہے نا, یہ کس واسطے لے رہے ہیں؟ نمبر اچھے کے لیے لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن نالج کے لیے لے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو اصل چیز نالج, مطلب اگر آپ کے پاس نالج ہو نا تو آپ ایک اچھا آنسر لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نمبر کے لیے آپ نے کام کیا ہے نا, تو یہی وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں یہ ٹرپل انٹیگریشن ہم نے تو اتنے سال گزر گئے ہیں, ٹرپل انٹیگریشن تو کبھی لگی ہی نہیں. تو کیوں پڑھائی گئی؟ اس لیے پڑھائی گئی تھی کیونکہ ٹیچر نے نہیں بتایا نا. میں بتا دیتا ہوں, ٹرپل انٹیگریشن اس لیے پڑھائی گئی کہ آپ کا ذہن اتنا زیادہ کھل جائے اس وقت کہ جب آپ کو ایک ٹف سبجیکٹ دیا جاتا ہے, آٹومیٹا جیسا, تھیوری آف آٹومیٹا جیسا, تو آپ کو کم از کم وہ آپ کے اندر وہ سوچنے کی وہ جھنجھوڑ پن آ جائے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ وہ بیسک ہے کمپیوٹر سائنس. بھائی جس نے, میں تو کہوں گا جس نے ڈسکریٹ تھیوری آف آٹومیٹا اور کمپائلر اگر نہیں پڑھانا, میں تو اس کو کمپیوٹر سائنس ہی نہیں کہتا, سائنٹسٹ ہی نہیں کہتا. چلیں ٹھیک ہے نا, اب تو ڈکلیئر ہو گیا. لیکن خیر, جوکس اپارٹ, ایک بات بہت ہی سیریس ہے, جس نے ڈسکریٹ اسٹرکچر جو پڑھایا جاتا ہے نا, اس کا ٹاپک, اس کا جو کورس کنٹینٹ ہے نا, وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کورس کنٹینٹ ہے. ڈسکریٹ اسٹرکچر میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے, اگر کسی نے جینوئنلی سمجھ کے پڑھ کے اے گریڈ لیا ہے, یا جو اچھے نمبرز لے لیے ہیں, یعنی کہ یار نالج لے لیے, چلے گریڈ چھوڑ دیں, ہم گریڈ کی بات نہیں کر رہے, جس نے اچھی نالج لے لی ہے نا, میں یہ گارنٹی لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اس کو کبھی اسٹیک اوور فلو میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نیور. اسٹیک اوور فلو میں اس لیے جا رہا ہے کیونکہ مجھے سوچنا نہیں ہے. آپ کی سوچ کو بڑھانے کے لیے تو یہ سارے کورسز کی محنت کی گئی تھی, وہ آپ نے مذاق میں اڑا دیا.
اور بعد میں بھی آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھائی ٹرپل انٹیگریشن کہاں کام آئے گی. کہیں بھی نہیں کام آئے گی, مجھے بھی نہیں آج تک کام آئی, میں تو بھول بھی گیا ہوں. لیکن کم از کم اس نے مجھے ایک سوچنے کا, ایک میرے دماغ کو کھینچنے کا طریقہ سمجھا دیا. وہی سوچ تھی کہ جب مجھے پرابلم دی گئی تو میں سوچ کے اپنا الگوریدم لکھوں نا, نہیں, میں اسٹیک اوورفلو جاؤں گا, وہاں الگوریدم دیکھوں گا اور میں چپکا دوں گا. ناٹ اے گڈ وے. ٹھیک ہے, ڈسکریٹ جس نے لوز کر گیا نا, وہ پھر ہمیشہ, میں مطلب سوری ٹو سے میں یہ الفاظ نہیں سمجھ, لیکن وہ بس ہر ایک کے سامنے نا وہ الگوریدمس کی بھیک ہی مانگے گا کہ یار کوئی بتا دے, کوئی بتا دے. تو وہ بتانے والا اسٹیک اوورفلو ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے ڈسکریٹ بہت اچھی پڑھی ہے, آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے اسٹیک اوورفلو. آپ خود اپنا الگوریدم ڈیزائن کریں گے, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا آپ خود کریں گے. اچھا, مجھے بھی بہت ساری باتیں ریئلائز ہوئیں اس بات کے علاوہ کہ میں ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں ہوں. چلے کہ نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, پر میں ابھی کیا ہی وہ رونا لے کے, اب تو میں, کیونکہ اب تو میں ایک اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی میں آ گیا ہوں نا, اب تو میں اس پوڈ کاسٹ کے بعد بول سکتا ہوں کہ نہیں, میں نے بھی صحیح سے پڑھا ہے. تو لیکن میں ایک انسٹنس مجھے یونیورسٹی کا تب یاد آیا جب ایک پرٹیکولر اسٹوڈنٹ نا بالکل ہی جو ہے دھیان نہیں دے رہا تھا. تو اس کو ایک پرٹیکولر ٹیچر نے بولا کہ یار دس از امپورٹنٹ, اینڈ دا آنسر obviously ویری ڈسرسپیکٹفل ٹو دا ٹیچر, کہ جو ہے نا کہ میں یہ یوٹیوب سے دیکھ لوں گا, کوئی لیکچرز پڑھ لوں گا نا. obviously ٹیچر نے جو ہے نا کچھ نہیں بولا ہے نا. آئی ڈونٹ تھنک ان دا ٹیچر واز رائٹلی ایکوپڈ ود دا آنسر کہ وہ اس کو بتائے نا کہ کیوں یہ لیکچر جو ہے ابھی جو ہو رہا ہے یہاں پہ ضروری ہے, وہی نالج والی بات کہ جو ہے نا کریں. اور دوسرا انسٹنس مجھے اپنا ڈسکریٹ کا ٹائم یاد آ گیا کہ وہ کورس تو اسپیسیفکلی وہ کورس جو ہے نا, میں نے دیکھا کہ میرے ناٹ جسٹ میرے جیسے اسٹوڈنٹ, میرے کلاس کے اور بہت اچھے سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا mid 1 میں فیل, mid 2 میں فیل, اینڈ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا جو ہے نا چل رہا ہے. کسی کو ایگزیکٹلی یہ بات کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں, نہ کوئی یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ امپورٹنٹ کیوں ہے, ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, تاکہ ہم ایٹ لیسٹ اس اینگل سے, تو اگر یہاں سے نہیں سمجھ آ رہی تھوڑا سا اس طرف جا کے تو دیکھیں نا کہ کیا پتہ ادھر سے بہتر سمجھ آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ پورا سیمسٹر جو ہے ڈسکریٹ جو گزری ہے نا, کہ بس فائنلس کسی طرح نکل گئے تھے, تو جو ہے نا کورس نکل گیا, ورنہ تو ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ورنہ تو بات ہو گئی تھی ڈسکریٹ سے کہ جو ہے نا کیا ہونے والا ہے. تو یہ چیز مجھے کافی ابھی ریئلائز ہوئی کہ یہ پرسپیکٹیو دینا کہ ایک کورس جو ہے نا ہم کیوں کر پڑھ رہے ہیں. ایک چیز بس یہ ہے کہ دیکھیں, میں ایک ایگزامپل بھی آپ کو دے دوں گا اس کے ساتھ. دیکھیں, ٹیچر, ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ جو کہ فرسٹ ہینڈ نالج اگر جس کو دے, وہ بالکل ہی رائٹ فل نالج ہو. مطلب ایسا کچھ نہیں ہو کہ اس نے بس کہیں سے پڑھ کے بس کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے, اکثر ٹیچرز جن کو کورسز دیے جاتے ہیں جو اس سبجیکٹ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں, لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے, تو وہ پڑھ کے پڑھا دیتے ہیں, جو کہ اکثر پریکٹس رہی ہے اکثر لوگوں کی, اور یہاں کی نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح ہے, اگر فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں گو اہیڈ, لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ ہے نا تھوڑا سا اپنی ریسرچ ضرور کریں, وہ کرنا بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ اپنا جو پورا میرا لیکچر ہوتا ہے کبھی بھی کلاس میں, وہ اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی ڈپلیکیٹ نالج نہیں دوں گا. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے آج کچھ کہہ دیا ہے تو کل بھی میں وہی کہوں گا, ابھی میں نے کہا ہے بس یہ ہے. تو اگر کسی نے وہ ٹرین مس کر دی نا, تو پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے, میں ابھی تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں. تو فرسٹ ہینڈ نالج کی جو فرسٹ ہینڈ نالج کا جو میگنیٹیوڈ ہے, یا اس کی جو انٹینسٹی ہے, وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کی اگزامپل میں یہ دے سکتا ہوں. اگر بچے کو, چھوٹے بچے کو اماں سے پہلے ٹیچر نے کچھ بتا دیا نا,
تب لاکھ اماں سمجھائے کہ ایسے نہیں ہو سکتا, اماں غلط ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج ہر ایک کے دماغ میں سمجھ آئے نہیں آئے, وہ کھرچ دی جاتی ہے. ہمارا دماغ ہی اس طرح سے چلتا ہے کہ فرسٹ ہینڈ نالج ہمیشہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے بہت بڑا. پہلی دفعہ سنا ہے یاد رہ جاتا ہے, دوسری دفعہ کنٹراڈکٹ کر جاتا ہے. اسی طرح اس کی دوسری اگزامپل آپ کی بلیفس ہیں. آپ کو جو فرسٹ ہینڈ نالج دی گئی آپ کے بلیفس کی وہ ہے. اب آج لاکھ کوئی سمجھائے آپ کو کہ نہیں کچھ اور ہے تو آپ نہیں اپنا پاتھ سوئچ کریں گے, ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کچھ غور و فکر کریں اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹ لگے گی. ہاں, اگر وہ بھلے بعد میں اگر اس کو صحیح بھی کرنا ہے آپ نے تو بہت ایکسٹرا ایفرٹ لگے گی. تو یہ فرسٹ ہینڈ نالج از سو امپیکٹفل کہ ٹیچر کو یہ ہے نا بیک اینڈ پر ایک رکھنا چاہیے کہ دیکھیں میں آج پہلی دفعہ ایک چیز, میں تو 50ویں دفعہ کہہ رہا ہوں, سامنے والا اسٹوڈنٹ پہلی دفعہ سن رہا ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بالکل صحیح طریقے سے ڈلیور کرنا ہوگا. تو اگر ذرا سا کچھ غلطی ہو گئی تو وہ سب کچھ غلط ہو گیا. پھر وہ اپنی بات اس اسٹوڈنٹ کے لیے اسی ٹیچر کی بات کنٹراڈکٹری ہو جائے گی کہ کل یہ کہا تھا آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے دونوں باتیں صحیح ہوں, لیکن پہلے دن ڈلیور کرنے میں ذرا سی بھول چک ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ آپ پہلی دفعہ اسٹوڈنٹ کو کچھ بتا رہے ہیں, یو ہیو ٹو بی ویری کاشیس. اتنے زیادہ کاشیس ہونا ہے کہ یار غلط چیز بس منہ سے نہیں نکل جائے, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا ویسے میرے ذہن سے نکل گئی ایک بات کہ میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا, بٹ اینی وے کہنے کا مقصد یہ کہ جو چیز مطلب یہ ٹیچر کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا لیکچر کس طریقے سے ڈیلیور کرے پہلی دفعہ پہلے سے. اور ہاں وہ جو چیز رہ گئی ٹرین مس ہو جانا, یہ سراسر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس آج کل کا جو ہمارا جو پرانے زمانے سے آج کل کا زمانہ اس لیے چینج ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہمیں جو چیزیں ہماری نظر کے سامنے سے گزر رہی ہیں وہ بہت تیزی سے گزر رہی ہیں. تو انٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا ہے کہیں. چونکہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے تو بہت کچھ لوگوں کی گولڈ فش میموری بننا شروع ہو رہی ہے, اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے, اوور تھنکنگ ہو رہی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک فوکس لیکچر نہیں ہو سکتا. دوسرا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بس کرسی ہے میں بیٹھ گیا, دس از ناٹ دیٹ ایزی. ایک نالج کو کسی دماغ میں ڈالنا جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. دنیا کا اور شاید کوئی مشکل کام نہیں ہو, کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ ایک نالج کو اپنے دماغ میں گھسانا, ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کی ایک لیول آف ہیلتھ چاہیے. اگر آپ کا شوگر لیول, میں اس ٹیکنیکلٹی تک جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا شوگر لیول لو ہے اور آپ کلاس کا لیکچر سن رہے ہیں آپ کو ایک لفظ نہیں سمجھ آئے گا, ٹھیک ہے. تو اگر جس نے صبح ناشتہ نہیں کیا ہے وہ بالکل اسے کچھ نہیں سمجھ آئے گا. وہ جتنا بھی چاہے ایفرٹ لگائے اسے ٹیچر کی ساری بات سننی ہے. اگر اس نے کوئی چیز مس کر دی, چونکہ آگے کا سینٹینس ٹیچر کا پچھلے سینٹینس پہ ڈپینڈنٹ تھا, تو اگر پچھلا مس ہو گیا تو آگے کا سب کچھ مس ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے, اب ٹیچر اسٹوڈنٹ کہتا ہے اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں, اب فائدہ نہیں, اب تو کلاس میں بیٹھنے کا ہی کوئی فائدہ نہیں, اب تو کچھ مجھے سمجھ ہی نہیں آنا ہے. تو کیوں؟ یہ تو اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے نا, بالکل یہ ٹیچر کا مسئلہ نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. لیکن اسٹوڈنٹ اس چیز کو بھی اوور کم کر سکتا ہے. اچھا میں ضروری نہیں کہ چلو اچھا ناشتہ مس ہو گیا, ٹھیک ہے, کوئی ایک چھوٹی سی ہلکی سی ایک سویٹ منہ میں رکھ لی تاکہ یار تھوڑا سا شوگر لیول بڑھ جائے, بہت زیادہ نہیں, کسی کو ڈائبٹیز نہیں کروانی. بٹ اینی وے تو اسٹوڈنٹ کے پاس اتنے بھی گٹس نہیں ہیں, یعنی کہ اب وہ جو ہے نا پروٹوکول فالو نہیں کیا جا رہا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جسٹ بیکاز آئی مس دا فرسٹ پارٹ اب مجھے سب کچھ رہ جائے گا. اور میں ٹیچر سے اگر پوچھ لوں کہ سر آپ ذرا وہ والی چیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں, اس کے پاس اتنے گٹس نہیں ہیں. بالکل. اور اگر آ بھی گئے تو ٹیچر کیوں پھر یہ کہے کہ آپ
ध्यान से नहीं करना, अरे नहीं था ना ध्यान, तभी तो पूछा है उस बेचारे ने तो उसको बता देना, रादर देन आप अपने 5 सेकंड इस चीज़ में ज़ाया करें कि अरे ध्यान नहीं था तुम्हारा, दोबारा कह दें, क्या जा रहा है। मैं तो हर एक से कहता हूँ भाई 50 दफ़ा पूछो, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो चीज़ आज पूरी मुझे करवानी है वो नहीं हो पाएगी। तो पूछते रहो, तो या तो ध्यान दो, ठीक है, 1 से 2 दफ़ा आप अलर्ट हो जाए, तो ये चीज़ है। तो ये बेसिकली आपकी पढ़ाई का जो सारा तरीका है ना, इन तमाम चीज़ों में मिलकर आता है। तो यानी कि स्टूडेंट को भी समझाना है कुछ चीज़ें, टीचर्स को भी समझानी है चीज़ें। तो ये तो मेरे तीनों एलिमेंट्स आपको बता दिए, टीचर, स्टूडेंट एंड कोर्सेज। खासकर जो सर आपने फर्स्ट हैंड नॉलेज वाली बात हुई ना, लाइक आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स, एक हाथ की कि जो है ना कितने टीचर्स मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट हैंड नॉलेज दी है, ठीक है। और ऑब्वियसली मेंटर्स एंड सीनियर्स उन्होंने, क्योंकि इस आपके प्रोफेशनल करियर में भी सीखते तो आप हमेशा ही है ना, तो वो फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलना कितना मुश्किल होता है। एंड अगर कोई टीचर दे रहा है तो आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी इट रिक्वायर्स, कि आपको पता हो कि जो है ना ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है। इवन आपका ये बोलना कि अपनी क्लास के अंदर कि जो ही मैं पढ़ा रहा हूँ ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है और ये तो है ना रिपीट नहीं होगी, द कॉम्पिटेंसी इट रिक्वायर्स, अगर ये बात कोई समझे ना तो दे वुड अंडरस्टैंड कि ये जो है ना कितना मुश्किल काम। जी बिल्कुल है, बहुत मुश्किल काम है। यही इस नॉलेज को दिमाग में बिठाना। मैं अगर थोड़ा सा अगर इसको एक छोटा सा अगर रिलीजियस एलिमेंट भी अगर डाल दूँ, जो कि ठीक है कुछ लोगों को नहीं समझ आती, बट मैं डाल लूँगा कि जब हमें, ऑफ कोर्स हम वहाँ नहीं हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल होती थी, दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग। डेफिनेटली क्या था वो नॉलेज जहन में जा रही थी, एग्जैक्टली, और यहाँ वो चीज़ नहीं थी कि नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, ये समझ आना है, ठीक है, ये जाना है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, ये चीज़ होनी है। तो समझो कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, कि एक नॉलेज आपके जहन में आ जाए और फिर आप कहें कि यस आई हैव अचीव्ड इट। और जब क्लासरूम से बाहर निकले तो इधर उधर देख के नहीं निकले, आप ये सोच के निकले कि वो आज बहुत अच्छा। आपको पता है हमारी अक्सर प्रोजेक्ट मीटिंग्स में, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल मीटिंग्स हैं, नॉर्मल मीटिंग्स क्या होती हैं भाई, स्टेटस कॉल है, बता दो आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लेकिन किसी दिन कब ये होता है ना कि नहीं स्टेटस तो है लेकिन मुझे ना ये समझ नहीं आया है कि ये क्या है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। हाँ, वो एक नॉलेज ट्रांसफ़र का सिलसिला जो पूरा है। तो अब सामने वाले ने कहा कि ये रिक्वायरमेंट मुझे समझ नहीं आई, तो जिसने रिक्वायरमेंट गैदर की थी ना उसने कहा कि हाँ ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उसने एक्सप्लेन कर दी। अब आपने पता क्या किया, आपने ये नहीं कहा अच्छा ठीक है, आपने कहा कि नहीं, तो दूसरे केसेस आपने उसके सामने रख दिए, कहा कि उसमें क्या होगा, उसको चैलेंज कर दिया ना। अगर उसने ये चीज़ रिक्वायरमेंट का पार्ट बनाई होगी ना, सुन ली होगी, सीख ली होगी, या उसने भी सवाल कर दिया होगा, तो उसने कहा होगा कि हाँ मुझे याद आ रहा है कि इस केस में ये काम करना था। अब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके बारे में वो आगे से कहेगा कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं है, तो इसको तो तुम डिस्कार्ड कर दो, विच इज़ ऑल्सो गुड, यानी कि एक नॉलेज में बिल्कुल इजाफा हो गया। फिर क्या हुआ कि एक नॉलेज ऐसी आ गई, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जिसके अंदर आप ये कहें कि अब एक और केस बता दिया, वो केस उन्होंने नहीं पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मुझे पूछना पड़ेगा, तो क्या होगा कि वो अपने पास लिख लें कि अच्छा अब मेरे पास कुछ काम आ गया है, तो आई हैव टू गो बैक एंड आस्क द कस्टमर, लेट्स सपोज। और अगर कुछ चीज़ों में जो पहले हमें नहीं पता थी या इतनी क्लियर नहीं थी और बाद में क्लियर हो गई, तो ये देखिए हुआ क्या, प्रोसेस क्या था। पहले क्लैरिफाई नहीं थी, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा और आपको एक अच्छा आंसर मिल गया, तो चीज़ें क्लियर हो गई। बिल्कुल। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं, और ये एक दफ़ा नहीं है, और ये कई रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर ये बात हो जाती है,
اس طرح کے کئی کویشچنز ریز ہو جاتے ہیں ود ان ون میٹنگ. تو جب میٹنگ ختم ہوتی ہے نا تو ایک کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے, وہ وی ہیو اچیوڈ مینی تھنگس ٹوڈے. اور یہ مجھے پتا ہے کہ اب میں نے یہ سب کچھ بتا دیا تو اب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح نا. ہم جب ایک کلاس لیکچر سے باہر نکلے کہ ہم کچھ نہیں تھے اور اب ہم کچھ بن کے آگے آ چکے ہیں, تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اس کی اچیومنٹ تھی کہ ہاں میں کلاس. تو اس کے اندر اب ایک پروٹوکول اور بھی ہے جو کہ میں کہوں گا کہ میں بھی فالو نہیں کرتا, لیکن کم از کم میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نیکسٹ ٹائم شاید یہ ضرور کروں کہ کم از کم کلاس میں مطلب ختم کرنے سے پہلے ایک لائن ضرور بتا دوں, 2 لائنیں کم از کم, کہ آج ہم نے یہ اچیو کیا, دس از دا سمری. تو کم از کم کسی مطلب ایک کچھ چیزیں ریکال ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, کچھ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں. اور ایک لائن یہ بتا دوں کہ نیکسٹ کلاس میں یہ پوچھنے جاؤں گا, تو کم از کم یہ پتہ ہوگا کہ یہ مجھے نہیں پتہ ہے, آئی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. ٹھیک ہے, میں اس کی تیاری نہیں کروں, بھلے کچھ نہیں کروں, لیکن کم از کم ایک چیز ذہن میں ہوگی کہ یہ چیز کے بارے میں آج بات ہونی ہے, ہو گئی. تو جب کلاس سے نکلے تو وہ وہی والی فیلنگ آئے, وہ سم تھنگ واز اچیوڈ اینڈ آئی لرنڈ سم تھنگ. یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, اسٹوڈنٹ کے ساتھ کتنی دفعہ ہو رہا ہے, یا کانشیسلی آپ کے ایک ذہن میں کہیں یہ چیز کتنی دفعہ آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ یو ڈڈ گڈ ٹوڈے, ٹھیک ہے, فرام دس کلاس. اور اب اگلی کلاس کے لیے جا رہے ہو پری پریپیئرڈ. ہم تو بس ایسے گلے میں ہاتھ ڈال کے بس نکل رہے ہیں, کچھ نہیں پتا, کوئی پیچھے سے آواز دے رہا ہے, وہ پھر چیخ بھی رہا ہے, اور پھر ایک عجیب ماحول, چیخ پکار کا ماحول, وین یو نو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جب جا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی سب کو ایک سائلنٹلی ایک وہ کرنا ہوگا, لیکن دیکھیں میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ورڈ یونیورسٹی کہہ دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو ایک عام سی ایک بات لگتی ہے, ایک عام سا ورڈ لگتا ہے. لیکن اگر میں کہوں گا کہ نہیں, یہ اچھا کچھ ورڈز میں ہے نا, کچھ لینگویجز میں نا کچھ ورڈز ہیں نا, ان کی انٹینسٹی, ان کا میگنیٹیوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر میں اسی چیز کو اردو میں کہوں کہ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, ایک درسگاہ ہے, تو وہ جو ہے نا اس کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. یار مجھے نالج مل رہی ہے یہاں. یونیورسٹی میں کہیں نا ورڈ نالج نہیں ہے, لیکن تعلیمی ادارے میں ورڈ تعلیم ہے. تو اس سے ایک آپ کو جو ہے نا ایک کوئی نہ کوئی ہے نا ہمیشہ ایک ہتھوڑا مارے آپ کے ذہن پہ کہ دیکھیں یہ یہاں ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, خواہ میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. وقت ضائع ہو جاتا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے نہیں ہوا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اس وقت میرے سامنے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا. تو اب اگر کسی نے بتا دیا ہے مجھے تو دیٹس اے گڈ تھنگ. میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ میں جب بھی اگر کوئی لیکچر سنتا ہوں تو پھر مجھے کچھ نہیں سننا ہوتا ہے, یا تو پھر میں ٹائمر لگاتا ہوں کہ اچھا یہ لیکچر مجھے اگر کسی کا یوٹیوب پہ جیسے سننا ہے تو یہ ہے تقریباً 2 گھنٹے کا. اچھا 2 گھنٹے تو میں نہیں بیٹھ رہا, تو میں لیٹ سپوز آج 15 منٹ کے لیے بیٹھوں گا. 15 منٹ تک مجھے ہے نا وہ اچھی طریقے سے پڑھنا ہے, دیکھنا ہے, اور جو چیز ذہن میں رہتی ہے نا وہ ایک ہی چیز رہتی ہے, وہ آپ نے پڑھے. اچھا یہ آپ کو پریکٹس بنانی پڑتی ہے, ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ سنیں اور فوراً لکھنا بھی شروع کریں. تو آپ جلدی جلدی ہے نا وہ لکھ لیں امپورٹنٹ ورڈس, کہ مجھے اگر ایک کچھ سینٹنس بول دیا گیا, مجھے وہ سمجھ آ گئی ہے, میں آگے بڑھ جاؤں. مجھے نہیں سمجھ آئی, اس کے کچھ ورڈس تھے, میں نے کچھ ورڈس لکھ دیے. وہ ورڈ صرف وہی لکھے کہ جس کے بارے میں اب جا کے نا تھوڑا سا اور ریسرچ کروں گا. تو یہ اگر چیز ہوتی رہے تو بس سمجھیں کہ آپ نے مطلب ایک اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی اچھی چیز ہو جائے گی. آپ کو یاد رہے گا کہ اچھا بھائی کیا ہوا, کیونکہ آپ دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے, وہ ورڈز پھر سامنے آئیں گے آپ کے, وہ پھر کلاس کا لیکچر. ہمیشہ یہ یاد رکھیں, جو چیز کان میں چلی جاتی ہے نا وہ دماغ میں چلی جاتی ہے کہیں. وہ الگ بات ہے کہ پیچھے چلی گئی بہت, سامنے نہیں آئی, کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہے نا
تو اسی لیے کلاس کا لیکچر لے لینا چاہیے. اٹینشن تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن لینا ضروری ہے. کلاس بنک کریں گے نا تو آپ نے بہت اچھا کام نہیں کیا. اور میں وہاں پھر وہ میں شاید انگریزی کا ورڈ یوز کرنا چاہوں گا کہ اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے. اٹس ناٹ اے نوبل جاب دیٹ یو ڈیڈ, ٹھیک ہے نا. نوبلٹی لائیں, مطلب ایک وہ والی چیز لائیں کہ جس کے اوپر ہے نا کوئی سامنے والا یہ نہیں کہے کہ اچھا تو تم بنک کرتے تھے. تو یہ کوئی نہ کہے آپ کو کم از کم, ٹھیک ہے. کلاس میں جائیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں. میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی بات نہیں, تم کلاس میں آ گئے ہو اگر, لیکن کلاس میں بیٹھ جاؤ تم, ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آ رہا ہے پوچھ لو, نہیں پوچھنے کا موڈ ہے ہیڈ ڈاؤن کر لو, نہ دیکھو, دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرو. کیونکہ پتہ ہے دوسری آوازیں جب آتی ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جب ٹیچر بات کر رہا ہے آپ کو پیچھے سے بھن 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 آوازیں آ رہی ہیں. جو اسٹوڈنٹ یہ والی چیز ہے. خیر میں ایم ناٹ اگینسٹ دا اسموکرز, لیکن یہ کہ جو اسموک کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو کھڑا ہے تو وہ اس پر بھی فری میں ہاں افیکٹ آ جاتا ہے. تو یہ وہی والی چیز ہے, آپ سن نہیں رہے لیکن جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی نقصان میں ہے, کیونکہ ٹیچر کی آواز کلیئرلی اس کے سامنے نہیں جا رہی ہے. تو اگر آپ کلاس روم میں آئے ہیں تو آپ صرف لیکچر سننے کے لیے آئیں, اور اگر آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے لیکچر سے زیادہ, آپ کہیں اور جا کے کر لیں. آپ کی فون کال ہے, آپ کہیں اور جا کے کر لیں, ٹھیک ہے. کلاس روم میں نہیں کریں. کلاس روم میں آپ کا موبائل بالکل سائلنٹ ہونا چاہیے. دیکھیں میں سے بھی ایک اور بھی بات کہوں گا, پھر ایک اور بھی چیز آگے سامنے آتی ہے. کلاس کی رسپیکٹ کرنی ہے, ہاں خاموشی اختیار کریں, موبائل کو بھی خاموش رکھیں. بہت ہی عجیب سا لگتا تھا اکثر جب میں کلاس میں جا رہا ہوں, لیکچر سٹارٹ ہو چکا ہے, کچھ لوگ موبائل پر ہیں. یہ بہت ہی ڈسرسپیکٹفل ہے, ٹھیک ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کچھ نہیں سننا ہے, آپ کو اٹینڈنس چاہیے, اٹینڈنس مل جاتی ہے اکثر لوگوں کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک ڈسرسپیکٹفل جاب ہے. اٹس ناٹ اے نوبل تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. تو کلاس میں جائیں ہی اس وقت جب کلاس میں جانے کا مقصد ہو. کلاس میں جانے کا مقصد نہیں ہے, کلاس میں نہیں جائیں پلیز, ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ اپنی ذمہ داری پہ ہی نہیں جائیں کہ آپ وہ چیز مس کر دیں گے, وہ جو نالج وہاں مل رہی ہے. آپ یہ کویشچن ریز کرتے ہیں کہ ٹیچر اچھا نہیں پڑھا رہا ہے. آپ ٹیچر سے ون آن ون کرتے ہیں, اب جا کے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا, دوسرے کو نہیں پتہ چل رہا ہے. اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے, آپ ٹیچر کے کمرے میں جائیں, ناک, سر ایک آپ سے بات کرنی ہے, آپ کا لیکچر سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے, کوئی اور طریقہ ہو آپ سمجھائیں, ٹھیک ہے, کوئی اور طریقہ ہو کہ آپ کا کوئی اینگل چینج ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ ہر اسٹوڈنٹ کا حق ہے, یہ بول سکتا ہے ٹیچر کو, ٹھیک ہے. اور ٹیچر کا بھی فرض ہے کہ وہ یہ باتیں ایکسیپٹ کر لیں, اس کو ریئلائز ہو. اس کو اگر جب تک ریئلائزیشن نہیں ملے گی, میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں لیکن سارے اسٹوڈنٹس بالکل خاموش رہتے ہیں, نہیں ہمارے گریڈس پہ افیکٹ پڑے گا. نہیں پڑے گا گریڈس پہ افیکٹ, آپ میری خامیاں تو نکالیں, آپ بتائیں تو صحیح. کبھی کبھار کوئی اسٹوڈنٹ ایک آدھ کوئی کہہ دیتا ہے, وہ بھی اتنی معمولی سی بات ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ کہا سر آپ پاز بہت دیتے ہیں, تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں میرے پاز بہت زیادہ ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. ان کو جلدی جلدی چیزیں سمجھنی تھیں, ٹھیک ہے. اب وہ ایسے اسٹوڈنٹ کی طرف سے آیا جو کہ بہت ہی بریلینٹ تھا, تو اس کو تو محسوس ہوا. میں نے کہا کہ میں ان کے لیے کیا کروں جن کو ذرا دیر میں سمجھ آتا ہے, تو کہا وہ سمجھ لیں گے, ان کا مسئلہ ہے وہ. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آئی ول ڈو سم کائنڈ آف ان بٹوین. لیکن اس اسٹوڈنٹ کے گٹس تھے, اس نے آ کے مجھے کہا. میں تو یہ کہوں گا کہ گٹس کو بھی بیچ میں نہیں لائیں. یہ آپ کا ایک طریقہ ہے ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا, آپ وہ کر سکتے ہیں, بالکل کریں آپ. تو میری رائے تو یہ ہوگی کہ ٹیچر کو بھی سمجھنا چاہیے اس بارے میں کہ اگر اس کی کوئی اس طرح کی لیکچر ڈیلیوری کے اوپر کنٹینٹس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. دیکھیے کنٹینٹس آپ کا نالج ہے, وہ بالکل آپ کا ہے, آپ بالکل دیں اسے. لیکن کبھی کبھار ڈیلیور کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. آپ بہت تیزی سے بول رہے ہیں, آپ بہت سلو بول رہے ہیں, آپ
کیا کہتے ہیں تھوڑا مفل کر رہے ہیں, لگا آپ کی بات پوری طریقے سے سامنے نہیں جا رہی ہے, آپ کے منہ میں ہی رہ رہی ہے, کلاس میں شور ہو رہا ہے, آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں, دوسرے اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور اگر کوئی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ, مطلب ایک ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسٹوڈنٹ کی بھی پوائنٹ آف ویو سے, اور دونوں جگہ پہ رسپیکٹ کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور کلاس روم دیکھیں ایک بہت ہی سنیں, پڑھنا اور پڑھانا دونوں نوبل کاز ہیں, تو آپ اس کاز کو جاری رکھیں, اس کاز میں کوئی دراڑ نہیں پیدا کریں کہ آپ نے موبائل دیکھ لیا, نہیں سنا, پریپیئرڈ نہیں ہیں ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹیچر اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ یہ ہر ایک کو یہ میسج پہنچ جائے, اور یہ دونوں سائڈ پہ یہ اس پروٹوکول کو لے کے چلیں. بہت ساری چیز ہے جو آپ نے ابھی بولی, مجھے جو ہے نا کہ گول کی کلیئرٹی نہ ہونے پہ کنورج ہوتی ہوئی لگتی ہیں, فرام کہ جو ہے نا کہ میں کلاس میں جاؤں تو جو ہے کہ وہ ہونا کہ مجھے یار کچھ کرنا ہے, اور اس طریقے سے آپ نے جو میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ جو آپ نے کلاس کا ریفرنس دے کے بولا تھا کہ ایک وہ, ہاں یاد آ گئی مجھے, کہ وہ ایک وہ فیلنگ آتی ہے نا کہ وی ہیو اچیو سم تھنگ, جیسے آپ نے میٹنگ کا اینیکڈوٹ بتایا تھا, تو اس میں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ بھی اس لیے ہو رہا تھا کہ گول بہت کلیئر ہوتا ہے نا کہ یار کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ آئی ہے, مجھے سمجھنی ہے, نہیں سمجھ آئے گی تو ایونچولی بزنس افیکٹ ہوگا, اور جو ہے نا ایک چیز ہنڈر ہو جائے گی. مطلب ٹو سمرائز اٹ, ایک گول ہے وہ اچیو نہیں ہو پائے گا. اسی طرح سے, اور مطلب یہ چیز کتنے اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتی ہے آئی ڈونٹ نو, کہ جو ہے نا میرا گول ہے. آپ نے تعلیمی ادارے کی بات کی, آپ نے وہ مجھے بہت اچھی لگی کہ یہ گول ذہن میں رہے تو نا کہ تعلیمی ادارے کے اندر آنے کا گول یہ ہے کہ جو ہے نا ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اور وہ ہے تعلیم حاصل کر کے جانا ہے. اور یہ ریئلائزیشن ہونا کہ نہیں, آج جو ہے, آج تو چلیں پھر ایک چھوٹا وہ ہو گیا اسکیل, اس سیمسٹر جو ہے میرا گول اچیو نہیں ہوا اور اس طریقے سے جو ہے نا تو مجھے وہ لگتی ہے. ایون دو بیچ میں آپ نے نوٹ ٹیکنگ کی بھی بات کی کہ جو ہے نا نوٹ, اس میں بھی مجھے اب جو ہے کیونکہ اب تھوڑی سی چیزیں پڑھ لی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ اگر آپ نوٹس لے رہے ہو تو اس کا بھی ایک گول ہوتا ہے کہ آپ نوٹس کیوں لے رہے ہو. ورنہ پتہ چلا آپ نوٹس تو لیتے رہے لیکن اس کے بعد جب گھوم کے آئے واپس نوٹس پہ تو نہ یہ یاد تھا کہ نوٹس کیوں لیے تھے, نہ یہ یاد تھا کہ لکھا ہے تو کیوں لکھا تھا, اور جو ہے نا اوبویسلی وہ ساری چیزیں اب جو ہے نا ویک ہیں. تو فار اے ٹیچر ٹو ٹیل دیز تھنگس, اب جو ہے ذہن میں میری بات یہ آتی ہے کہ آپ نے کبھی جو ہے ٹیچرس کو ٹرین کرنے کا سوچا ہے؟ میرے ذہن میں تو ہے ہاں کہ ٹرین دا ٹیچرز ہونا چاہیے. دیکھیں اچھی آرگنائزیشنس, اگر ہم آرگنائزیشن ایک نارمل یونیورسٹی کے علاوہ اگر آرگنائزیشنس دیکھیں اگر, تو ان میں ہمیشہ تو ایک چیز ہے کہ دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ, دیر از آلویز سم کائنڈ آف اے ٹریننگ دیٹ سم ون ہیز ٹو ٹیک, اور وہ ٹریننگ کورسز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. وہ ٹریننگ کورسز بنانا بھی بہت ہی ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. کوئی ایزی کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ وہ بنی بنائی کوئی چیز مل جائے, آپ کو ٹیلر کرنی پڑتی ہے اپنے کرنٹ آرگنائزیشن کو دیکھتے ہوئے. تو یونیورسٹی نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہر ٹیچر, دیکھیں نالج گین کرنے کے لیے تو ہر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے, لیکن کیا ٹیچنگ سٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہا ہے؟ یا کوئی اگر ایسی لیکچرر ہیں جو کہ ٹیچنگ اسسٹنٹ بن جاتے ہیں اکثر کورسز کے, ناٹ لیکچرر سوری انسٹرکٹرز جو ہیں, تو وہ ان کو ہم کیا وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور میں یہاں خیر ابھی تو ایجوکیشن کی بات آ رہی ہے, میں تو دوسری جگہوں پر بھی بات لے کر آؤں گا. جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں اکثر آرگنائزیشنس میں, آپ نے ہائرنگ کر لی, کس لیول پر آپ نے ہائرنگ کی ہے؟ ایز اے جونیئر سافٹ ویئر انجینئر, اوکے, پھر ایز اے سینئر سافٹ ویئر انجینئر, ایز اے سافٹ ویئر انجینئر, بالکل صحیح ہے. آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی کوالٹی یہ دیکھی کہ یار وہ اپنا کام بھی سنبھال رہا ہے, دوسرے کو بھی اس کا بھی کام ریویو کر رہا ہے, تو آپ نے کیا کیا کہ اسے ٹیم لیڈ بنا دیا کہ بھائی جسٹ لیڈ اے اسمال ٹیم. ایونچولی آپ نے اس کو پروجیکٹ مینیجر بنا دیا. ٹائم آؤٹ, ایکسکیوز می,
آپ نے اس کو پروجیکٹ مینیجر کی تعلیم دی, آپ نے اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ کی کو ایسیس کیا, اس کی نالج کو کمیونیکیشن کو نہیں کیا, آپ نے پروجیکٹ مینیجر بنا دیا. ہر کوئی اب پروجیکٹ مینیجر سمجھ رہے اپنے آپ کو. ایگزیکٹلی دیکھو, اب نالج کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ مینیجر بنے گا, وہ آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ یعنی کہ آپ کو جو کرنٹ نالج ہے یوزول, وہ آپ کو پروجیکٹ مینیجر نہیں بنائے گی, آپ کو لینی پڑے گی وہ نالج. اس کے بعد ایک اسسمنٹ ہوگی, اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ناؤ یا یو کین ناؤ مینیج اے پروجیکٹ. سیم تھنگ از ود دا فرسٹ ہینڈ انسٹرکٹر. ایک کوئی شخص آتا ہے, ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے اور کہتا ہے میں انسٹرکٹر, بالکل بیسک لیول ہے نا, تو ایک میں انسٹرکٹر کے طور پہ آ رہا ہوں, آ جائیں. میں نے ٹیوشن پڑھایا ہے, یہ شاید نہیں ہونا چاہیے. ٹیوشن جو ہے نا بہت ہی ٹیوشن جو ہے نا وہ بہت لمیٹڈ لوگوں کو, سامنے 2 3 4 لوگوں کو بٹھا کے 1 on 1 ایک انٹریکشن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے کلاس میں 50 کے سامنے کھڑا رہنا ہے اور میرے پاس اتنی نالج ہو کہ میں دیکھیں ساری نالج میرے پاس بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک ٹف چیلنجنگ کویشچن آتا ہے تو میں آگے سے کہتا ہوں یا دیٹس اے گڈ کویشچن. ویسے ایک چیز کا ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں, جب اگر آپ سوال پوچھیں, خیر یہ لٹل بٹ آف ٹریک, کوئی بات نہیں, اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے اور اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ اس نے کہا ہے کہ یا دیٹس اے گڈ کویشچن, اس کا مطلب صاف ہے اس کو آنسر نہیں پتہ. آنسر پتہ ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے گڈ کویشچن کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اینی وے, تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ واو دیٹس اے گڈ کویشچن, ٹھیک ہے, آپ پلیز آپ اس کو بالکل بھی رسپونڈ نہیں کریں اگر آپ کو نہیں پتہ ہے. بالکل, دیٹ وڈ بیکم دا فرسٹ ہینڈ نالج اینڈ دیٹ وڈ that گیٹ he ڈیزاسٹر. will then gain. بالکل ایسے ہی ہے. آپ بہت آرام سے, میں اکثر اپنی کلاس میں کہتا ہوں او یا میں نے اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا, میں معلوم کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی دیٹس اے ویری گڈ کویشچن دیٹ یو ہیو آسکڈ. آئی ہیو نیور تھاٹ کہ اس طرح کے بھی کویشچنز آئیں گے. ویری گڈ, براوو. اگر کسی نے اتنا اچھا کویشچن پوچھا ہے, کم از کم اس کی 5 سیکنڈ کی تعریف تو کر لیں. بالکل, یار وہ اتنا زیادہ انکریجنگ ہوتا ہے یہ پارٹ کہ یو کین ناٹ امیجن دیٹ, ٹھیک ہے نا. وہ بھی بھری محفل میں یار 50 کے سامنے آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ یار امیزنگ, لیکن مجھے نہیں پتا اس کا آنسر, میں دیکھ کے بتاؤں, آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھیں, کل ڈسکس کرتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ دیٹ. تو وہ پڑھ کے آئے گا, وہی فوراً پڑھ کے آئے گا. ایک دفعہ مزے کی بات, بڑی اچھی بات ہوئی. میں نے میری غلطی, بہت بڑی غلطی, سوچیں میں نے بھی وہی حرکت کی جو میں منع کرتا ہوں ہر ایک کو. کوئی چیز تھی اور میں نے کہا کہ ایکرونیم کوئی آ گیا تھا, میں نے کچھ ایکرونیم غلط بتا دیا. میں نے کہا کہ ہاں یہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے, ہاں ہاں ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے, ہاں تو کیا بات ہے اس بارے میں, تو بتا دیا سارا کچھ. اب بریک ہو گئی, بریک کے بعد ایک لڑکا اٹھتے رہا, کہا کہ سر ایکچولی آپ نے یہ نہیں یہ کہنا تھا. بالکل مجھ سے تو غلطی ہو گئی, اور بہت ہی میں نے یہ کہا کہ یار یہ تو بہت برا ہو گیا. یہ میں کہنا چلے کوئی بات نہیں, پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ اس غلطی کو ریورٹ کرنا ہے بالکل ہی. کلاس جب واپس آ گئی میں نے کہا بھائی دیکھیں ایکسکیوز میں, پہلی چیز میں نے بالکل غلط آپ کو انفارمیشن دے دی, آئی لائڈ. اصل انفارمیشن یہ ہے, یہ بالکل صحیح ہے اور اسی کو لے کے چلیں, ٹھیک ہے نا, پچھلی بات بھول جائیں پلیز. اور پھر میں نے کہا کہ تھینکس ٹو ہم. انہوں نے کہا, وہ دوسرے دن سامنے بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ امپیکٹ ہے. تو ٹیچر کو اس طرح کا امپیکٹ دینا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسکلی نہیں آتا ٹیچر کو, بھائی ٹیچر کوئی پوری انسائکلوپیڈیا تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں, جو نالج ہے وہ ویکیپیڈیا میں بھی ہے. تو میں کیا ویکیپیڈیا ہوں؟ نہیں, میں ویکیپیڈیا نہیں ہوں. ویکیپیڈیا اگر مجھے بننا ہے تو میں کہوں گا ویکیپیڈیا کے پاس چلے جاؤ. مجھے اگر یوٹیوب بننا ہے تو میں کہوں گا یوٹیوب کے پاس چلے جاؤ.
مجھے یوٹیوب اور وکیپیڈیا کے علاوہ کام کرنا ہے. اگر نالج وہاں ہے تو مجھے کم از کم یہ کہنا ہے کہ ہاؤ ٹو اپروچ ٹو گیٹ دس نالج. تو مجھے اپروچ کی ٹیکنیک بتانی ہے. اپروچ کی ٹیکنیک آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لیں, آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, بالکل کبھی بھی نہیں بتائے گا کوئی, وہ صرف ایک ٹیچر ہی بتا سکتا ہے. یوٹیوب ون وے ہے. آپ انٹریکٹیو اپنا لیکچر رکھیں تو سب چیز بالکل صحیح ہو جائے گی. تو بیسکلی تو بات وہاں سے نکلی تھی جس میں میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی ایک ایگزامپل دے دی. تو انسٹرکٹر کی جو بات ہے, یو نیڈ ٹو ٹیچ دیم. تو وہی ٹرین دا ٹرینر والی بات, یو نیڈ ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ڈیلیور اے لیکچر. کہاں آپ نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. فاسٹ میں ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک گیسٹ لیکچر دے دیں, لیکن پھر کبھی کبھار یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ یو آر سو ڈیسپریٹ ان ہائرنگ پیپل, کیونکہ نہیں مل رہے ہیں, تو یار مناسب ہے لے لو. ایسا نہیں چلتا ہے. چلو اگر مناسب ہے لے لیا آپ نے, کوئی بات نہیں, آپ کے پاس مین پاور کم ہو رہی ہے نا, کوئی بات نہیں, آپ لے لیں اس کو, ٹرین تو کر لیں, ٹرین کریں. بالکل بس صحیح ہے نا. تو مطلب ان دا فیوچر آپ کو ٹیچر کو ٹرین کرنے کے رول میں بھی جو ہے پتہ نہیں, وہ تو خیر وہ بہت آگے کی چیز ہے کہ اس چیز کو نہیں, اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے نا سب سے پہلے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو اگر اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو, تب پھر کوئی آگے جائے. پھر دیکھیں, پھر وہ میں نہیں ہوں گا نا, پھر تو وہ ایک پراپر ایک ٹریننگ کورس ہوگا. وہ اس کورس سے گزرنا ہوگا آپ نے. اب وہ چھوٹے موٹے کورس ہی کیوں نہ ہو, بھلے وہ یوٹیوب میں ہی کیوں نہ ہو, چلیں اگر آپ کو انٹریکٹیو نہیں کرنا ہے, لیکن انٹریکشن کی بھی اپنی ایک دیکھنا ویلیو ہے. بالکل ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہیں گیسٹ اسپیکر بنائیں جو کہ صرف لیکچررز, انسٹرکٹرز اور جونیئر ٹیچرز کے پاس ہوں, جو کہ ان سے سیکھیں اور وہ فوکسڈ اپنا جو بھی گیسٹ لیکچر دیں کہ آپ نے ایسے وقت یہ کرنا ہے, ایسے وقت یہ کرنا ہے. اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے پریپیئر ہو کے آئیں کہ دے نو کہ واٹ آر دی شارٹ کمنگس, اور ان سے پوچھیں اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ایسی سچویشن میں کیا کریں, بتائیں یہ ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں کہ جب اچانک دو اسٹوڈنٹس بالکل ہی کانٹراڈکٹری بحث کرنا شروع کریں میرے ساتھ, میں کیسے کسی کو چپ بٹھاؤں. اس کا جواب مجھے نہیں پتا, یعنی کہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کو نہیں پتا, تو اس کو تو جواب ملنا چاہیے نا. بالکل. تو دیکھیں, اسٹوڈنٹ بھی اگر یہ جا رہا ہے کہ میں بالکل ہی کلین سلیٹ بن کے جا رہا ہوں کلاس روم میں, تو اس کو شاید ہی کچھ سمجھ آئے گا. اس کے پاس اگر کویشچنز نہیں ہوں گے اس کو نہیں سمجھ آئے گا کچھ. تو کویشچنز ہر کوئی لے کے جائے, یا کم از کم, یہ میں الگ سے بات کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ کی بات. لیکن خیر جو ٹرین دا ٹرینر والی بات ہے, تو جو ٹرینر آ رہا ہے اسے تو سب کچھ پتا ہو, اس کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہو کہ وہ یہ بتا سکے کہ کن کن سچویشن میں کیا کرنا ہے, وہ کن کن سچویشن سے گزر چکا ہے. اب یہاں کیا ہوگا کہ, اور ٹیچر کو یہ اس طریقے سے پریپیئر ہو کے جائے کہ اس کو سارے کے سارے وہ کنفیوژنس اس کے سامنے ہوں, وہ ہر اپنی کنفیوژن کو دور کرے. دیٹس ہاؤ وی کین ڈو ٹرین دا ٹرینر. عموماً جب بھی ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا, تو وی آلویز ٹرائی کہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور پروفیشنلس کے لیے ویلیو جنریٹ ہو جائے. لیکن اس پوڈ کاسٹ میں ٹیچرس کے لیے جتنی ویلیو جنریٹ ہوئی ہے نا, ایسا مجھے لگتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جو ہے پروفیشنلس کے لیے بھی ہوئی ہے. بٹ یہ جو ہے اس پہ آئی ووڈ الگ سے رائٹ کہ جو ہے نا ٹیچرز تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو ہے نا یہ جو ہے ڈیفینیٹلی دیکھیں. اور بفور وی ریپ دس اپ, ایک جو ہے چھوٹا سا فیور اگر آپ کر دیں, کیونکہ اس چیز کی میں بہت ٹائم سے ٹرائی کر رہا ہوں. اگر آپ, اور میری ڈاکٹر سفیان سے بات نہیں ہوئی ابھی تک اس بارے میں, لیکن اگر آپ, اور ان سے تو میں کر کے آپ کو بتاؤں گا, لیکن اگر آپ ڈاکٹر رفیع کو بولتے نا کہ پلیز اس پوڈ کاسٹ پہ آ جائیں, کیونکہ میں تو بہت ٹائم سے بول رہا ہوں. صحیح ہے. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ انہوں نے منع کیا ہے, منع نہیں کیا انہوں نے ابھی, تو ان کی ہمیشہ ہوئی کہ ہاں کرتے ہیں, اور جو ہے نا دیکھتے ہیں, اور جو ہے
कर देंगे तेरा काम भी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आ नहीं रहा टाइम. अगर आपको लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है तो डेफिनेटली आप दोनों को एक बार जो है ना बोल देंगे, ताकि मैं वो फिर वो जो है ना उस स्टेटमेंट को एज हॉस्टेज यूज़ कर लूँगा ना कि देखिए अब आपके टीचर ने बोला है सही है. तो अब आपको आना पड़ेगा. मैं बात करता हूँ. डेफिनेटली. इसके लिए सर थैंक यू सो मच आने के लिए भी. आई नाउ हैव a much better understanding of why you are who you are. ठीक है, गलती आपने अपनी गलतियाँ बताई, उनको कैसे आपने एक्सेप्ट किया, how you know made a much more better circumstance from it. आपका impact on students, a lot of students, वो तो मुझे उन कमेंट्स से पता चला कि आपका जो है ना impact कितना वास्ट है, definitely being a teacher. और एंड आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट अपने एक्सपीरियंस से कि जो है ना दैट इज़ बिकॉज जब आपका इन्फ्लुएंस लेक्चर से हट के किसी पे हुआ है तो वो जो है रह गया है उन स्टूडेंट्स के साथ. दे आर नाउ दे थिंक दे आर नाउ बेटर पीपल बिकॉज ऑफ यू. एंड आई थिंक एज अ टीचर दिस इज़ द मोस्ट इम्पैक्ट दैट यू आर मेकिंग एंड यू कीप मेकिंग इन द फ्यूचर इंशाल्लाह सर. Thank you so much. Jazakallah for everything. Thank you so much. Okay. Take care.